बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आय नंबर 112 से आगाज़ करने लगे हैं। इससे पहले जो कुछ हमने पढ़ा है पिछले हफ्ते देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ थी, इसको समराइज़ करके। पिछला जो 2 हफ्ते हमने मज़मून पढ़ा वो था आय नंबर 95 से 99 तक जो मज़मून चला था, जिसमें हमें निशानियाँ पेश की गई थी। निशानियाँ वही जिसको हम आफाकी निशानियाँ कहते हैं और जिसको हम अनफुसी निशानियाँ कहते हैं। हमारे इर्द-गिर्द के माहौल की निशानियाँ और हमारे अंदर की निशानियाँ। ये वो निशानियाँ थी जिनको ज़ाहिर है हमारे सामने पेश किया गया और कहा गया कि यही निशानियाँ हैं, यही बसाइर हैं, यही वो चीज़ें हैं, पॉइंटर्स हैं जिनको समझकर जिनको तुम जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात तक पहुँच सकते हो, अल्लाह की तौहीद को समझ सकते हो। अल्लाह ताला को यानी बतौर ख़ालिक मान सकते हो। ये वो चीज़ें थी जो वाज़ेह तौर पे जो है ना हमारे सामने रख दी गईं। उसके बाद ये जो तसव्वुर था तौहीद के हवाले से, फिर उसके बाद जो बिल्कुल उसका मुख़ालिफ़ तसव्वुर था शिर्क के हवाले से, उसको भी वाज़ेह कर दिया गया। ये आया नंबर 100 से लेके आगे जो है ना मज़मून चला है और ये 111 तक जो है ना चला है। इसके अंदर और भी जो है ना बहसें थी, वो भी हमने ज़ाहिर है वो देख लिया था। और आज का जो टॉपिक है, ये ज़ाहिर है कि अगला टॉपिक है और एक नया टॉपिक है। और ज़ाहिर है कि जब ये नया कहा जाता है तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये कोई सूरह से हट के है, लेकिन ज़ाहिर है कि सूरह के अंदर जो चीज़ें हैं उन्हीं को ज़ाहिर है कि लिया गया है। सूरह के अंदर ज़ाहिर है हमें मालूम है तौहीद है, तौहीद पे मबनी जो चीज़ें थीं वो वाज़ेह की गईं और उसके बाद तौहीद से जो मुखालिफ तसव्वुर है शिर्क का, उसको वाज़ेह किया गया। और अब जो चीज़ें हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ये हलाल और हराम की बहस है। ये हलाल और हराम की जो बहस है, ये भी असलन जो है ना तौहीद और शिर्क जो मबनी जो नज़रियात हैं, वहीं से फूटी है। यानी अगर एक कायनात का खालिक है, उसने इंसानों को एक लाए अमल दिया है, एक दीन दिया है, कुछ हदायत दी हैं, उनकी पैरवी करनी है, तो उन उसकी पैरवी में ज़ाहिर है कि कुछ ऐसे अहकामात होते हैं, जो ये बताते हैं कि तुम्हें ख़ुर-ओ-नोश में, खाने-पीने की चीज़ों में क्या चीज़ों को जो है ना ख़्याल रखना है और किन चीज़ों का ख़्याल नहीं रखना। ये असल में तौहीद से उठा हुआ ये नज़रिया है। यानी ये कि अगर एक खालिक है, मालिक है, अगर उसने कोई हदायत दी है, तो ज़ाहिर है कि उसने खाने-पीने के हवाले से भी कुछ हदायत दी हैं। ये हदायत जो है ज़ाहिर है कि इंसान के तज़किये के हवाले से होती हैं। तज़किया ये होता है कि इंसान जो कुछ खाता-पीता है, उसका तज़किया किया जाए, उसके जिस्मानी तहारत का तज़किया किया जाए, उसकी सोच और फ़िक्र का तज़किया किया जाए। तौहीद और शिर्क का जो पहलू था, वहाँ पे ज़ाहिर है कि इंसानी फ़िक्र है, इंसानी नज़रियात हैं, ख़यालात हैं, जिनको हम अक़ाइद भी कह लेते हैं। उनका ज़ाहिर है कि तज़किया किया गया और अब यहाँ पे ख़ुर-ओ-नोश के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, उनका तज़किया यानी उनमें ये जो चीज़ें हलाल हैं, उनको नुमाया किया जाए और जो चीज़ें हराम हैं, उनको नुमाया किया जाए। इसका आगाज़ होता है वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्नि यूही बअदुहुम इला बअद। ये मामला अगर आप नीचे तर्जुमे में देखें तो ये मामला तुम्हारे साथ ही नहीं है। हमने इंसानों और जिन्नों के अशरार को इस तरह हर नबी का दुश्मन बनाया। हाँ, यहाँ पे कज़ालिक का जो लफ़्ज़ आया है, ज़ाहिर है कि ये चीज़ इस चीज़ को जो जो जहाँ पे कनेक्टर में रखी है उस चीज़ को वाज़ेह करता है कि ये मामला यानी तुम्हारे साथ ही ख़ास नहीं है कि ये दुश्मनी किन की? इन शयातीन की। ये शयातीन कौन से हैं? ये इंसानों में से भी हैं और जिन्नों में से भी हैं। ये दुश्मनी जो है, ये हमने इनको दुश्मन बनाया है, किसका? हर नबी को। हर नबी के साथ मामला यही रहा है कि जो मुखालफिन हैं, वो उठ खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि नबी आए और उन्हें दावत पेश की और उसके बाद इसको कबूल कर लिया हो, आसानी से कबूल कर लिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। बल्कि नबी के मुखालफिन जो है ना उठ खड़े होते हैं और जो मुखालफिन होते हैं, वो यहाँ पे बताया गया है कि ये शयातीन में से भी होते हैं। शयातीन हम जानते हैं कि ये जिन्नों की नस्ल है, उसको उसको कहा जाता है। यानी आगे उसको वाज़ेह कर दिया है कि शयातीनल इंसी वल जिन्नी, शयातीन यानी ये इंसानों में से भी हो सकते हैं और जिन्नों में से भी हो सकते हैं। तो शैतान ये एक एडजेक्टिव होता है, ये ज़ाहिर ये करता है कि ये कुछ जो है ना वस्फ़ होते हैं, औसाफ़ होते हैं, जो सरकशी पे मबनी होते हैं
اور جو چیزیں سرکشی پہ مبنی ہوتی ہیں، خواہ وہ انسانوں میں پائی جاتی ہیں، جنات میں پائی جاتی ہیں، ان کو جو جو اس یعنی اس سرکشی کے حامل لوگ ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے، ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ تو یہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ دونوں کو نمایاں کیا ہے، اس لیے نمایاں کیا ہے کہ عمومی طور پہ جب شیطان کا لفظ آتا ہے ہمارے ذہنوں میں تو فوری طور پہ جنات کا تصور جو ہے وہ آتا ہے، حالانکہ قرآن مجید کے اندر یہ دونوں پہلوؤں کو سمیٹا جاتا ہے کہ جس کے اندر ظاہر ہے کہ انسان بھی پائے جاتے ہیں اور جنات بھی پائے جاتے ہیں۔ تو نبی کے دشمن بن جاتے ہیں یہ شیاطین، خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں۔ یعنی یہ کیوں بن جاتے ہیں؟ اس لیے بن جاتے ہیں، آگے جو ہے نا ظاہر ہے کہ اس کو واضح کیا گیا ہے کہ یو ہی بعضهم الی بعض، اور وہ ایک دوسرے کو القاء کرتے ہیں۔ یہاں یو ہی کا لفظ آ گیا ہے، یہ وہی لفظ ہے جس کو ہم وحی کا لفظ کہتے ہیں۔ تو یہاں لفظی معنوں میں استعمال ہوا ہے، اصطلاحی معنوں میں ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب اصطلاحی معنوں میں آتا ہے تو یہ پیغمبر کو جو وحی بھیجی جاتی ہے اس کے لیے لفظ ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ اصلاً جو ہے یہ ڈکشنری کا لفظ ہے، یعنی لغت کا لفظ ہے، زبان کا لفظ ہے۔ زبان کے اپنے معنی ہوتے ہیں اور یہ اس حوالے سے استعمال ہوا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو القاء کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سرگوشیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے نا وسوسے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ یعنی یہ وحی کا جو لفظ ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات کسی کے دل میں خاموشی سے ڈال دینا۔ تو یہ یوں ہی بعضهم الی بعض، یعنی جو شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، سرگوشیاں ہوتی ہیں، یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ یعنی انسان بھی سرگوشیاں کرتے ہیں، انسان بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں، انسان بھی جو ہے نا اپنی آواز، اپنا نقطہ نظر جو ہے نا واضح کرتے ہیں، جس کی بیس پہ ظاہر ہے کہ لوگ متاثر ہوتے ہیں اور وہ نقطہ نظر اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ انسانوں اور جنوں کی بات کی گئی ہے کہ انسانوں اور جنوں کے جو شیاطین ہیں وہ نبی کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ نبی کے جو دشمن بن جانا ہے، ظاہر ہے کہ یہ انسانوں کو آزادی دی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آزادی اس چیز کی دی ہے کہ وہ جو چیز چاہیں نقطہ نظر اختیار کریں، ان کو کھلی آزادی ہے، ان کا کھلا اختیار ہے۔ اور اس کھلی آزادی اور کھلے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کچھ لوگ جو ہے نا وہ توحید پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ توحید کے مخالف نظریات پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب انسانوں کے درمیان یہ پہلو جو ہوتا ہے کہ نظریات کی جو مخالفت ہے اور حمایت ہے، اس میں بھی ظاہر ہے کہ لوگ اپنے اپنے کیمپوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کی مخالفت جو ہے وہ نظریات کے حوالے سے تاکہ ان کا نقطہ نظر جو ہے نا نمایاں ہو، ان کی سوچ اور فکر نمایاں ہو، یہ چیز چلتی ہے۔ اور جب پیغمبر کی دعوت اٹھتی ہے تو یہ جو ان کو آزادی ملی ہوئی ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس آزادی میں یہ اس کیمپ میں کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پہ ظاہر ہے کہ نبی کی مخالفت کا جو نا کیمپ ہوتا ہے، اور یہ اسی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو آزمائش ہے، امتحان برپا ہے، اسی کے تحت ہوتا ہے۔ اور جب یہ ہوتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کو یہ چیزیں القاء کرتے ہیں، اس کے لیے لفظ آیا ہے زخرف القول غرورا۔ یعنی یہ زخرف کا مطلب ہوتا ہے ملمہ کی ہوئی چیز، ملمہ کی ہوئی چیز یعنی یہ ہم جانتے ہیں کہ دھاتوں کے اوپر جو ہے نا، ایک دھات کے اوپر جو ہلکی دھات ہوتی ہے اس کے اوپر ایک مہنگی دھات کا جو ہے نا ایک پرت چڑھا دیا جاتا ہے، ایک طے چڑھا دی جاتی ہے، اس کو جو یہ عمل ہوتا ہے اس کو ہم ملمہ کاری کہتے ہیں۔ تو ملمہ کاری اس کو پھر جب فگوریٹو جو ہے نا اس کے میننگ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ پہ مبنی، پروپیگنڈا پہ مبنی، اور وہ چیزیں جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں اس پہ مبنی جو باتیں ہوتی ہیں اس کو پھر جو ہے نا یہاں زخرف القول کا لفظ آ گیا ہے۔ قول جب زخرف کے ساتھ قول کا لفظ آ جاتا ہے تو یہ دونوں مل کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ بیسیکلی یعنی وہ باتیں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے، اور حالانکہ وہ باتیں جو ہیں وہ ظاہری طور پہ جھوٹ ہوتی ہیں، اٹریکٹیو ہوتی ہیں، بظاہر اٹریکٹیو ہوتی ہیں، لیکن اندر سے جو ہے نا وہ جھوٹ ہوتی ہیں، یعنی کسی حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتی، ملمہ کاری ان پہ کی گئی ہوتی ہے۔ اور آگے غرور کا لفظ آ گیا ہے، غرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، فریب دینا، فراڈ کرنا۔ تو یہ ساری جو ان کی تحریک ہوتی ہے، یہ سارا جو ان کا یہ معاملہ جو ہوتا ہے پیغمبر کی مخالفت میں کھڑے ہونے کا، یہ اس کا مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ دھوکہ دیا جا سکے، اور اس فریب پہ مبنی اور جھوٹ پہ مبنی جو ہے نا نظریہ اس کو ظاہر ہے کہ وہ دوام دینا چاہتے ہیں، نبی کی مخالفت میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو یہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہی زخرف القول جیسے جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں آتا ہے تو ظاہر ہے کہ غور و فکر کا مقام ہوتا ہے، یہ کیا چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں پہ نمایاں کرنا چاہتی ہے۔ یہ اصل میں وہ انوویشنز ہیں، یعنی جو ان کے
بدعات ہیں جو انہوں نے یعنی مذہب کے نام پہ گھڑ لی تھیں. یعنی آگے چل کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں حلال و حرام ہی کی بحث میں یہ بات کہی جا رہی ہے. یعنی وہ بدعتیں جس میں انہوں نے کچھ چیزوں کو حلال ٹھہرا دیا تھا، حالانکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے وہ حرام چلی آ رہی تھیں، اور کچھ چیزوں کو جو ہے نا انہوں نے حرام ٹھہرا لیا تھا، حالانکہ وہ اصلاً حلال تھیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ظاہر ہے کہ مبنی یہ زخرف القول کی جو ہے نا وہ تحریک چلا رہے ہیں. اور اس میں ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی جو تعلیمات ہیں، جیسے اسماعیل علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، ان کے زمانے سے یہ روایت چلی آ رہی ہے. یعنی ان کا دعویٰ جو ہے نا وہ ان چیزوں کے بارے میں یوں ہی کرتے تھے. وہ کون کون سی چیزیں ہیں آگے چل کے ظاہر ہے کہ قرآن مجید اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات کرے گا، لیکن فی الحال یہی چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد سے چیز چلی آ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چیزیں چلی آ رہی ہیں، اور اب آ کے ہمیں جو ہے نا کوئی نئی چیز جو ہے نا بتائی جا رہی ہے. اور اس پروپیگنڈے کے زیر تحت جو ہے نا وہ یہ ساری تحریک چلا رہے ہیں، اور اس کا عنوان ہے زخرف القول غرورا. یہ سب کچھ جو ہے نا دھوکہ دہی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. یعنی یہاں پہ یہ کہا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ چاہتے تو یہ نہیں کر سکتے تھے. یعنی جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات یہ چاہتی تو یہ کبھی یہ کام نہ کر پاتے. اور یہ کام نہ کر پاتے یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی یہ چیز پسند نہیں ہے. یعنی شرک جو ہے نا پھیلے، شرک پہ مبنی نظریات پھیلیں، شرک پہ مبنی حلال و حرام کی بحث جو ہے نا لوگ اس کو اٹھائیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی نہیں چاہتی. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا یہاں جو سکیم برپا کی ہے انسانوں کے لیے، اس میں ظاہر ہے کہ یہ ایک امتحان ہے. اور اس آزمائش میں، اس امتحان میں جب انسان پڑ جاتے ہیں تو ان کو یعنی ایک ارادہ اور اختیار دیا ہے. وہ دیا اس لیے ہے کہ وہ اچھائی یا برائی کے تصور جو ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا گیا ہے، ان کی فطرت میں ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد پیغمبروں نے بھی اس چیز کو واضح کیا ہے، اور ان میں سے جو سا بھی راستہ چاہیں اختیار کریں. تو جب یہ اللہ کی سکیم کے تحت ہے، یعنی اللہ نے جو امتحان برپا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا یہ کرنے دیتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی تو یہ یعنی روک بھی سکتی تھی، نہیں روکا. یعنی یہ کہ یعنی اگر روک دیتی تو گویا کہ وہ چیز جو ظاہر ہے کہ جس کے لیے یہ امتحان برپا کیا گیا ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ ارریلیونٹ ہو جاتی ہے. تو جب ہمیں معلوم ہے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ یہ بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو ارادہ اختیار دیا ہے، اور اس ارادہ اختیار کے اندر جو ہے نا وہ اس کا غلط استعمال بھی کرتا ہے اور صحیح استعمال بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا پھر انٹرفیئر نہیں کرتی، اس کو ہونے دیتی ہے. تو یہ اسی چیز کا بیان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی تو اس کو روک سکتی تھی، لیکن کیونکہ اللہ کی جو سکیم برپا ہے وہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح کی تسلی دی جا رہی ہے، تشفی دی جا رہی ہے کہ اس سکیم کو سمجھنے کی کوشش کرو. اس کو ظاہر ہے کہ جب آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اپنی دعوت جو ہے وہ پہنچا دی ہے. آپ کی دعوت ان تک پہنچ چکی ہے. جب آپ کی دعوت ان تک پہنچ چکی ہے، وہ بات کو سمجھ چکے ہیں، اور اس قانون کے حوالے سے بھی یہ چیزیں ان سے واضح ہو چکی ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کو جو ہے نا ظاہر ہے کہ آگے لفظ آیا فتح، ان کو چھوڑو. ان کو چھوڑو یعنی یہ کہ اب ان کے پیچھے نہ ہو، اب ان پہ جو ہے نا گان نہ ہو، ان کے پیچھے جو ہے نا اپنے آپ کو تکائیں نہ. ان کو جو وہ کر رہے ہیں اس کے اندر جو ہے نا ان کو مصروف رہنے دیں. ان کو جو ہے نا اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ اطمینان، جو سکون، اور جو اپنی جو خوشی خوشی وہ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سکیم برپا ہے. اور اس اسکیم کے تحت جو ہے اگر وہ لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو یہ اختیار ارادہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیا ہے اس کو استعمال کرنے دیں. وما یفترون یا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس طرح ہر نبی کا دشمن بنا ہے. جی جی اس میں ہم سب نے یہاں پہ لکھا بھی ہے، اور آپ نے بتایا کہ وہ کیونکہ ان کو جو مہلت دی گئی ہے جی جی اس وجہ سے اس فعل کو اپنی طرف جی جی کیا ہے. کہ یہ کیا عام زبان تھی اس زمانے کی کہ اس میں، کیونکہ اگر کوئی یہ پڑھتا ہے کہ اس طرح ہر نبی کا دشمن بنایا، ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے دشمن بنا دیا. جی جی لیکن بعد میں وہ آیا کہ آپ یہ نے اچھا مہلت کیا، ہے. ہاں جی اچھا کیا، آپ نے ہائی لائٹ کر دیا ہے. یہ جالنا کا لفظ آ گیا ہے. میں اس کو بات بھی کرنا چاہ رہا تھا لیکن ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جالنا جو ہے یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. یعنی یوں ہی کوئی چیز اپنی طرف منسوب کی جاتی ہے تو وہاں پہ رک جانا چاہیے. یہ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی کسی سنت کا اظہار ہوتا ہے. یہ چیزیں کنفیوژن پیدا کرتی ہیں ہم آدمی کے لیے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ چیزوں کو اللہ کی سنت
کیا ہے، اس چیز کو نمایاں نہیں کیا جاتا، تفسیروں کے اندر بھی نہیں کیا جاتا، اور کہیں تفسیر کا لیکچر سننے بیٹھ جائیں تو وہاں پہ بھی اس چیزوں کو نمایاں نہیں کیا جاتا۔ ہمیں معلوم ہے، ہماری ظاہر ہے کہ جس اسلامیات کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم آئے ہیں، وہاں پہ اللہ کی صفات کا اظہار کو تو کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ کی ذات ہوتی ہے اور اس کی صفات ہوتی ہیں، اس نے ظاہر ہے صفات میں کئی ایک صفات گنوا دی جاتی ہیں، لیکن اللہ کی سنن کیا ہے، اس چیز پہ جو ہے نا نہیں بتایا جاتا، اور عمومی طور پہ مذہبی کتابوں میں بھی اس چیز کو ایک علیحدہ چیپٹر باندھ کے نہیں بیان کیا جاتا، لیکن تفسیروں کے اندر گاہے بگاہے کہیں کہیں اس کا یعنی مینشن کر دیا جاتا ہے کہ یہ چیز یوں ہے، یعنی اس کو انگلی رکھ کے نہیں بتایا جاتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے جو اساتذہ ہیں انہوں نے اس چیز کو بڑا نمایاں کیا ہے، اور اگر استاد محترم کی کتاب میزان دیکھیں تو انہوں نے اللہ کی جو یہاں پہ بیان آیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ایمانیات کے حوالے سے، وہاں اس چیز کو اللہ کی سنن کے تحت جو ہے نا اس کو مضمون باندھا ہے، اور وہاں پہ جو اللہ کی سنن ہیں، جو 7-8 سنن ہیں، ان کو نمایاں کیا ہے۔ یہ گاہے گاہے میں بھی جو ہے نا میزان کھول کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ سنن ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی طرف کوئی منسوب کوئی چیز کی ہوتی ہے، وہ کہیں بھی ہو قرآن مجید کے اندر، تو وہ اصل میں اللہ کی سنن ہوتی ہیں۔ اللہ کی سنن جو ہے نا، اس کے بارے میں تھوڑی سی کنفیوژن یہ پیدا ہوتی ہے کہ ایک تو وہ سنن ہیں جو اس کائنات میں چلا دی گئی ہیں، جس کو ہم قوانین قدرت کہتے ہیں، جیسے ہم دیا سلائی ماچس جو ہے نا اس کی جلاتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، لازمی طور پہ آگ نکلے گی، یہ قانون قدرت ہے، یعنی دو چیزوں کو جب اس طرح کا مادہ ہو، میٹیریل ہو، جس کو رگڑا جائے اس میں سے آگ نکلے گی، یہ قانون قدرت ہے۔ آپ ایک چھت سے چھلانگ لگاتے ہیں تو لازمی طور پہ ہمیں معلوم ہے کہ ہاتھ ٹانگ پاؤں جو ہے نا کوئی نہ کوئی چیز ٹوٹے گی، اور یہ کیا کس چیز کا نتیجہ ہے، یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ ہر قانون قدرت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ قانون قدرت ہے، یہ بھی اللہ کی سنن ہوتی ہیں، جو ہم سائنس کے ذریعے سے دریافت کر لیتے ہیں، سائنس کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، ان کو بھی نام دے دیتے ہیں، تو اصل میں اگر ہم ان کو جامع ایک نام دیں تو وہ قانون قدرت کہلاتے ہیں۔ ایسے ہی جب انسانوں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، انسانوں کے حوالے سے، تو انسانوں کی ایک شخصیت ہے، انسانوں کی ایک شخصیت ہے، آج کے دور میں اس کو سائیکالوجی کہہ لیں، یعنی انسان ایک تو بظاہر انسان ہے نا، جو ہمیں نظر آتا ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، ناک ہے، کان ہے، تو یہ ایک ڈھانچہ ہے، ایک یعنی اسٹرکچر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ ایک حیوانی وجود ہے، یہ دوسرے حیوانات جو حیوانات ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ انسان کے پیچھے ایک وجود ہے اور وہ انویزیبل ہے، جس کو ہم انسانی شخصیت کہتے ہیں۔ جو انسانی شخصیت ہے، کیا اس کے بھی کچھ قوانین اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنائے ہیں؟ یعنی یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے، یعنی انسانی شخصیت کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے جو ظاہری شخصیت ہے وہ تو وہی قوانین ہے جو میٹیریل ورلڈ کے قوانین ہیں، یعنی ظاہری قوانین میں، اور یعنی جو میٹیریل ورلڈ کے قوانین ہیں اور انسانی جسم کے حوالے سے جو قوانین ہیں وہ ویسے ہی ہے، جس طرح باقی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جوان ہوتی ہیں، بڑھاپا آتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن انسان کے اندر جو شخصیت ہے اس کے ساتھ بھی کوئی قوانین ہے۔ وہ قوانین پھر جو ہے نا، یا تو ہم خود کچھ چیزیں آبزرو کر لیتے ہیں، یا ہماری سائیکالوجی ہمیں ہیلپ کر دیتی ہے، لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اخلاقی لحاظ سے بھی بتا دیتی ہے کہ یہ چیزیں اس شخصیت کے لیے بھی میرے قوانین ہیں، بالکل ایسے ہی قوانین، اٹل قوانین ہیں جیسے قوانین قدرت ہیں، تو جو انسانی شخصیت کے حوالے سے قوانین ہیں ان کو ہم پھر سنن کہتے ہیں، اور اس کا ظہور انفرادی طور پہ بھی ہوتا ہے اور اجتماعی طور پہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں جہاں پہ بھی اللہ کی سنن کا حوالہ آتا ہے تو انسانوں کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو اس کو ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی سنت ہے انسانوں کے حوالے سے، جس طرح باقی قوانین قدرت ہیں ویسے ہی قوانین قدرت یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور ان قوانین قدرت کو ہم پھر اللہ کی سنن یا اللہ کی سنت کے طور پہ، سنن جمع ہے، سنت کے طور پہ اس کو یہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ کہ کچھ افراد اٹھ کھڑے ہوں، کوئی نبی آئے سامنے یا کوئی صالح شخص سامنے آئے اور دعوت برپا کرے اور اس کی مخالفت میں کچھ لوگ کھڑے ہوں، تو یہ اللہ نے اپنی طرف منسوخ کر لیا، تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قانون سنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا کوئی سنت ہے، اس کا جو ہے نا قانون یہاں پہ کوئی بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کہ کوئی شیطان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں انسانوں میں سے اور جنوں میں سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو
بنایا ہوا اسٹرکچر ہے جو انسانی شخصیت کے حوالے سے، تو ان کو اختیار اور ارادہ دیا جاتا ہے. اس اختیار اور ارادہ کو استعمال کرتے ہوئے وہ یعنی غلطی کی طرف چل پڑتے ہیں یا صحیح راستے کی طرف چل پڑتے ہیں. تو یہ اسی ارادہ اور اختیار کا جو ہے نا جو پہلو ہے جس میں انسانوں کو مہلت دی جاتی ہے، امتحان برپا کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ مہلت کا بھی جو ہے نا وہ ظاہر ہے قانون ہے، قانون امہال کہا جاتا ہے. قانون امہال یہ ہوتا ہے کہ یہ پیچھے ہم پڑھا ہیں تصور کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ سراسر رحمت ہے، وہ لوگوں کو موقع دیتا ہے، وہ جو جی چاہیں کریں، موقع دیتا ہے. اس کو ہم قانون امہال کہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک غلطی کریں ساتھ ادھر سے تھپڑ آ گیا اور آپ کو سزا دے دی جائے، ایسا نہیں ہوتا. یعنی ایک مہلت دی جاتی ہے، اور مہلت ظاہر ہے قیامت تک بھی ہو سکتی ہے اور مہلت دنیا تک بھی ہو سکتی ہے. تو یہ مہلت جو ہے اس کو ہم قانون امہال یعنی مہلت کا قانون کہتے ہیں. یہ آزمائش اور جو ٹیسٹ کرنا ہے، امتحان ہے، یہ تو عام سا، یہ تو ہم ہر وقت بولتے رہتے ہیں، یہ تو امتحان برپا ہے، یہ آزمائش برپا ہے، یہ بڑی کامن سی چیز ہے. تو یہ قانون امہال اور آزمائش بیسیکلی ملتی جلتی چیزیں ہیں. بعض اوقات باریکی اس میں لانے کے لیے ہم بیان کر دیتے ہیں. یہ مہلت کیوں دی جاتی ہے آگے چل کے جو ہے نا ہمیں پتہ چلے گا کہ کیوں دی جاتی ہے. اس سے کچھ مقاصد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نکلنا چاہتی ہے، کیونکہ یہاں پہ قانون کا حوالہ دے دیا ہے تو آگے چل کے یقینی طور پہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر کھول بھی دیتی ہے کہ یہ کس قانون کی میں بات کر رہی ہوں. تو ابھی بظاہر یہی ہے کہ یہ ان کو موقع دیا جاتا ہے، کھول کھیلنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور آگے چل کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا وہ کیا چیز ہے جس کے لیے ان کو مہلت دی گئی ہے. یہاں پہ وما یفترون، یہ یفترون جو ہے افطرا کرنا ہے. اب یہ پتہ چلا کہ یہ زخرف القول جو ہے، ایک آپ کیمپین چلاتے ہیں، ایک مارکیٹنگ کرتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر مارکیٹنگ کیمپین جو ہے، ہر مارکیٹنگ جو ہے نا وہ چیز غلط ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا. یعنی یہ کہ اس کے پیچھے بیسیکلی نظریہ کیا ہے، وہ چیز جو ہے نا وہ اہم ہوتی ہے. جس کے پیچھے نظریہ اگر باطل نظریہ ہے تو وہ اگر آپ اس پہ کھڑے ہیں اور وہ افطرا پر مبنی ہے. افطرا کہتے ہیں ایک چیز جھوٹ گھڑنا جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، جس کی کوئی فاؤنڈیشن نہ ہو، اور اس کے لیے کوئی ریزننگ بھی آپ نہ دے سکیں، پراپر ریزننگ نہ دے سکیں، اور جھوٹ بنا کے اس کو جو ہے نا جھوٹ کے طور پہ پروپیگنڈا کیا جائے، اس کو افطرا کہتے ہیں. تو یہاں پہ ظاہر ہے کہ مذہبی لحاظ سے بات ہو رہی ہے، قرآن مجید میں جس بیان آئی ہے، تو یہ وہ افطرا ہے، جھوٹ پہ مبنی چیزیں ہیں جو انہوں نے تخلیق کی ہیں اور اس کو ایک مذہب بنا کے پیش کر دیا ہے. وہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کر دیا ہے، پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا ہے، اسماعیل علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا ہے. تو یہ جو کچھ یہ افطرا کر رہے ہیں، اور اس افطرا کو زخرف القول اور دھوکہ دینے کے لیے جو ہے نا ملمہ کاری کر کے جھوٹ پہ مبنی جو پروپیگنڈا ہے اس کو جو ہے نا پھیلا رہے ہیں. تو یہ ان کو آپ چھوڑیں، ان کو آپ چھوڑیں، اور آپ اپنی دعوت جو ہے اس پہ جو ہے نا توجہ دیں. آگے چل کے پتہ چل جاتا ہے. اچھا، یہ جو مہلت دی جاتی ہے، اب اس مہلت کو کھولا جا رہا ہے. جو پیچھے کہا نا وجعلنا، ہم نے کیوں جو ہے نا یہ بنایا، آگے اب اگلی آیا جو ہے نا اس سے متعلق ہو جاتی ہے. وہ آیا کیا ہے؟ وہ آیا ہے ولی تصغى الیہ افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ ولیرتعوا ولیقترفوا ما هم مقترفون. یہاں یہ بتایا ہے، یہ آگے ہے ولی تفغا. تفغا کا مطلب ہوتا ہے مائل ہو جانا، راغب ہو جانا، کسی طرف جو ہے نا آپ کا یعنی جھکاؤ ہو جانا، اس کے لیے لفظ آتا ہے. الہی ظاہر ہے اس کے لیے آ گیا کہ کسی طرف جو ہے نا مائل ہو جانا. اب یہ واو آ گیا ہے شروع میں، اور جب واو آتا ہے اور اس کے بعد لی آ جاتا ہے، لی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، سو دیٹ جو ہے نا وہ ہم انگلش میں لکھ دیتے ہیں، یعنی تاکہ، اور پیچھے اور آ گیا ہے اور تاکہ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے اور کوئی اور چیز بھی تھی، یعنی یہ اس کو حذف ہوتا ہے قرآن مجید کا. اور نیچے جو ہے نا میں نے اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیا، اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ اس لیے دشمن بنایا. اب یہاں استاد محترم نے جو ہے نا واو کے اندر جو حذف تھا اس کو بھی نکالا، اور جو پیچھے بات ہے اس سے بھی ریلیٹ کیا ہے. یہ ترجمے کے اندر نہیں ہے، اس لیے میں نے ہائی لائٹ کیا کہ یہ ترجمے کے اندر نہیں ہے. بعض اوقات جو ہے نا جو ترجمہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا کہ یار یہ اوپر کس چیز کا ترجمہ ہے، تو اصل میں وہ حذف ہوتا ہے جس کو کھولا جا رہا ہوتا ہے. یہ پیچھے پیچھے کہا تھا کہ دشمن بنایا، تو وہ کھولا ہے کہ اس لیے دشمن بنایا کہ اس سے حق پرستوں کی حق پرستی واضح ہو جائے. اس لیے دشمن بنایا کہ اس سے حق پرستوں کی حق پرستی واضح ہو جائے. یہ اب اہل ایمان کے حوالے سے بات ہے، یہ تو بات واضح ہو گئی کہ اس سے حق پرستوں کی حق پرستی واضح ہو جائے. اور اس کے بعد اب اگلی جو بات ہے ولی تسقى الیہ، اور لوگوں کے، ان لوگوں کے، کن لوگوں کے؟ جو نبی کے دشمن بن گئے ہیں، شیاطین ہیں انسانوں میں سے اور جنوں میں سے، جو نبی کے دشمن بن گئے ہیں، ان کے دل جو ہے نا وہ مائل رہیں. کس چیز کی طرف مائل رہیں؟ ان کی سب سے پہلے یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین، سوری،
الذین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے دل لگے رہیں، کس چیز پہ دل لگے رہیں؟ یعنی جو کچھ وہ افترا کر رہے ہیں، زخرف القول کی جو نا تحریک چلا رہے ہیں، اسی کے اندر ان کے، اسی کی طرف یہ مائل ہوتے رہیں، اسی کی طرف جو ہے یہ ان کا جھکاؤ ہوتا رہے۔ یہ جو صفت ساتھ لائی گئی ہے کہ لا یؤمنون بالآخرۃ، یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کا اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے تو وہ منہ زور قسم کا انسان ہوتا ہے، یعنی پھر اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، جو کچھ اس کے ذہن میں آتا ہے، جو کچھ وہ سمجھتا ہے، اس کو جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اصل یہ جو پابندی لگتی ہے انسان کے اوپر، اس کی سوچ اور فکر پہ، وہ یہ تصور ہے جس کو ہم ایمان بالآخرہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی جو ہے نا، اس پہ ایمان جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو بھی آخرت کے تصور سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یوں ہی ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ آخرت پہ بھی ایمان لایا جائے۔ یہ آخرت میں ایمان، آخرت میں اللہ کے حضور جو ہے نا سامنے ہونا، پیش ہونا، اور جواب دہی کا جو تصور ہے، یہ فوری طور پہ انسان کو جو ہے نا مجبور کر دیتا ہے کہ میں نے کل کو کسی بڑی یعنی برتر ہستی کے سامنے جانا ہے، جب جانا ہے تو میں وہی بات کہوں گا جو حقیقت میں مبنی ہے۔ میں کبھی افطرا کی بنیاد پہ پراپیگنڈا نہیں کروں گا، میں جھوٹ کی بنیاد پہ تحریکیں نہیں چلاؤں گا، میں کبھی بھی ظاہر ہے کہ زخرف القول یعنی ملما کاری نہیں کروں گا، میں ٹھیک اس پوزیشن پہ بات کروں گا جس پوزیشن پہ مجھے کھڑے ہونا چاہیے، یہ خواہ مذہبی بات ہو یا غیر مذہبی بات ہو، یہ مطلب ہر پہلو سے، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں مذہبی پہلو سے بات ہو رہی ہے، تو یہ کہ میں اس پہ رہوں گا۔ اور کیونکہ یہ لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، تو اب یہ منہ زور جو ہے نا ان کی یہ ساری تحریک ہے، اور اس تحریک کی یعنی اب واضح کر دیا گیا کہ ان کا ملان کیوں بن رہا ہے اس کی طرف، یہ پیغمبر کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اس لیے بن رہا ہے کہ یہ لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے۔ ولی یردوہ، اور ان کو کھلی چھٹی اس لیے دی جاتی ہے تاکہ یہ جو ہے نا اس پہ راضی رہیں، مطمئن رہیں۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ انسان جو کیمپین چلا رہا ہوتا ہے، جس چیز پہ اپنی پوری کی پوری جو ہے نا اسٹرکچر کھڑا کر دیتا ہے فکر و نظر کا، اور اس کے ساتھ ظاہرہ خوش بھی ہوتا ہے، یہ انسانی کمزوری ہے، یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کی ہوئی ہے کہ جو آپ کا نظریہ ہے، جو آپ کے رسوم و رواج ہیں، جو آپ کا مذہب ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا اٹیچ ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا خوش ہوتا ہے، اور یہ لوگ بھی ظاہر ہے کہ اسی کے مطابق جو ہے نا خوش ہو رہے ہیں۔ پیچھے بات کہی گئی تھی کہ اس کیمپین کے بارے میں جو زخرف القول کی کیمپین ہے، جو جھوٹ پہ مبنی کیمپین ہے، جو افطرا پہ مبنی کیمپین ہے، اسی کے بارے میں پھر یہ لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اسی کے مطابق اس کے بعد ولی یکترف ما هم مختلفون، اور اس کے بعد یہ کمالیں جو کچھ انہوں نے کمانا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ ایک نظریہ ہے، نظریے کی پیدائش ہوتی ہے، اس نظریے کے بعد اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، پروٹیکٹ کرنے کے جو ہے نا کئی طریقے ہوتے ہیں، خود بھی لوگ عمل پیرا ہو جاتے ہیں اور اس کو پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے بھی ہیں، تو یہ اس کے بعد اس کے کچھ نتائج ہوتے ہیں، یہ پھر اس کی فصل پکتی ہے، فصل پکنے کے بعد جو ہے نا ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے اس کا پھل آ جاتا ہے، تو یہاں پہ ولی یکترف ما هم مختلفون، تو یہ جو لفظ ہے بظاہر جیسے لگ رہا ہے کہ بڑا سمپل ہے کہ ان کو کمانے دیں جو کچھ یہ کما رہے ہیں، لیکن اس میں بہت بڑی تہدید ہے، بہت بڑا تھریٹ ہے جن کو کیا گیا ہے، تھریٹن جو کیا گیا ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات، جی کیونکہ یہ پیچھے بات ہو رہی ہے جی جی کہ کس لیے دشمن بنایا گیا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، تو وہ جب آپ کسی چیز کا ریزن بتاتے ہیں ہوں، تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے پازیٹیو اسپیکٹس کیا ہیں، کہ ہم جی یہ کیوں کرتے ہیں۔ تو جی پہلا ریزن بتایا کہ اس سے حق پرستوں کی حق پرستی واضح ہو جائے، سمجھ آ گئی بات۔ جی جی لیکن جب دوسرے ریزن کی طرف آئیں، اور اس لیے کہ قیامت کا انکار کرنے والوں کے دل اسی طرف لگے رہیں، جی جی یہ تو اس کا نیگیٹو اسپیکٹ ہے کس کا؟ اس اس بات کا کہ وہ دشمن بنے ہوئے ہیں تو دشمن بنے رہیں، اس جو مہلت مل رہی ہے، جی جی اس کا ایک نیگیٹو اسپیکٹ ہے۔ پازیٹیو اسپیکٹ تو بتا دیا کہ حق پرست جو ہیں ان کا حق کھل کے واضح ہو جائے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ جی جی لیکن نیگیٹو اسپیکٹ جو ہے اس چیز کا، جی جی وہ کیوں ہوتا رہے، اچھا، وہ اس میں معاملے میں میں نہیں ہے۔ میں اس کی طرف آتا، یہ اصل میں جب یہ کہا گیا ہے کہ حق پرستوں کی حق پرستی واضح ہو جائے، ذرا غور کریں اس کے اندر ہے کیا چیز ہے۔ یعنی بنیادی طور پہ جب انٹریکشن ہوگا لوگوں کے ساتھ تو انسانی رویے ہیں بڑے نمایاں ہو جاتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی میں اسی کی بیس پہ اگلی بات کرتا ہوں، ہے۔ یعنی حق پرستوں کے رویے سامنے آتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، وہ پھر ان سے متاثر نہیں ہوتے، پروپیگنڈا تو بڑے زور کا ہو رہا ہوتا ہے نا، ان سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ اپنی جو نقطہ نظر ہے جس کو اختیار کر لیا ہے اور اس کو علم کی بنیاد پہ کیا ہے، یعنی جھوٹ پہ نہیں، علم کی بنیاد پہ کیا ہے، اس پہ استقامت دکھاتے ہیں، ان کی شخصیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے، یعنی نکھار آ جاتا ہے نا، مہذب ہو جاتے ہیں،
مخالف پروپیگنڈے سے جو ہے نا دبتے نہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا جو مخالفانہ جو رویہ ہوتا ہے اس میں بھی جو ہے نا غالم گلوچ کا یعنی سہارا نہیں لیتے، ان پہ جو ہے نا چیزیں تھوپتے نہیں ہیں، بلکہ انتہائی سکون کے ساتھ تحمل کے ساتھ جو ہے نا چیزیں پیش کرتے ہیں، اور انسانوں میں سے بہترین انسان جو ہے نا وہ کہلاتے ہیں، یہ نکھر کے جو سامنے آنا ہے۔ اس عمل کو ہم تطہیر کہتے ہیں، یعنی ایک تزکیہ کا لفظ ہے، ایک تطہیر کا ہے، دونوں ایک ہی لفظ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ تھوڑا سا اس کو اصطلاح بنانے کے لیے ہمارے دونوں اساتذہ ہیں، مینا سنسٹائی صاحب اور حمدی صاحب، یہ لفظ اس کے لیے تطہیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی اس تطہیر کے لیے جو ظاہر ہے کہ ایک تحریک برپا ہوتی ہے، اور اس میں جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ علیحدہ نکھر کر سامنے آتے ہیں، جو مخالفین وہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ یہ چیز اگر واضح ہو گئی ہے تو دوسری طرف جو ہے نا وہ کیا ہے، دوسری طرف کیا ہے کہ جو مخالف فریق ہے، جو فساد وہ برپا کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی کھل کھیلنے کا موقع دیا جاتا ہے، تاکہ جب وہ فساد برپا کر لیں تو اس کے بھی کچھ نتائج نکلیں۔ جب اہل ایمان ہیں تو اس پہ جب جو ہے نا ان کے رویوں کی بنیاد پہ اس کے بھی کچھ جو ہے نا نتائج نکلنے ہیں، ایسے ہی نتائج جو ہے نا جو مخالف فریق ہے، جو شیاطین ہیں، جو کچھ وہ کیمپین چلا رہے ہیں، ان کے اندر کا فساد اب ظہور پذیر ہونا ہے۔ وہ جو اندر کا فساد ہے اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، تو اندر کا جو فساد ہے اب وہ نمایاں ہو کے سامنے آ گیا ہے، اندر کا فساد جو ہے نمایاں ہو کے سامنے آ گیا ہے، اور وہ فساد ان کے اس پروپیگنڈے پہ مبنی ہے، یہ جو ملما کاری کر رہے ہیں اور افطرا کر رہے ہیں، اللہ کے نام پہ کچھ چیزیں جو ہے نا پیش کر رہے ہیں، اور جب یہ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ جو بھی کوئی آتی ہے نا بات، کوئی نئی ٹاپک آتا ہے تو شروع میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ فاؤنڈیشنل ہوتی ہیں، بنیادی ہوتی ہیں، ان کو نمایاں کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی اپلیکیشن کے جب پہلو آتے ہیں تو آگے چل کے چیزیں مزید واضح ہوتی ہیں۔ ابھی کیونکہ شروع کی آتے ہیں تو وہ چیزیں ظاہر ہے کہ ہماری گرفت میں ہو جاتا ہے، سم ٹائم ظاہر ہے کہ مشکل ہوتا ہے اس کو پکڑنا، لیکن یوں ہی آگے بڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن یہاں پہ بیسیکلی رویوں کو جو ہے نا وہ پرومیننٹ ان کو کیا جا رہا ہے، ایک طرف اہل ایمان کے رویے ہیں، اور ایک طرف جو ہے نا جو دشمن کھڑے ہو گئے ہیں، جو شیاطین بن کے کھڑے ہو گئے ہیں انسانوں میں سے اور جنات میں سے، ان کے رویے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ اہل ایمان کے رویے جو ہے نا وہ آخرت کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں، جواب دہی کے تصور کو سامنے رکھتے کرتے ہیں، اور وہ ان کے رویے کسی اور طریقے سے سامنے آتے ہیں، جبکہ ان کے رویے جو ہے نا یہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، اور اس کے بعد یہ منہ زور ان کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، افطراک مبنی تحریکیں ہوتی ہیں، جن کا اندر کا فساد نمایاں ہو کر سامنے آ جاتا ہے، اور اس میں پھر وہ مطمئن رہتے ہیں اور اپنے کام کو جاری و ساری رکھتے ہیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، اس کے نتیجے کے لیے کہا گیا کہ ولی یکترفوا ما هم مقترفون، ان کو ایسا کرنے دو۔ ایک طرف کا مطلب ہوتا ہے کمانا، یہ دو پہلو بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کمانا اچھا پہلو بھی ہو سکتا ہے، منفی پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں منفی پہلو ہے کہ یعنی جو کچھ یہ کما رہے ہیں اس کمائی کی جو ہے نا یقینی طور پہ فصل کٹنی ہے، اور فصل کٹنی ہے تو ظاہر ہے اس کے نتائج سامنے آنے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ بظاہر جو ہے لفظ مفہوم تو ایسے لگتا ہے کہ معمولی سی بات ہے کہ ان کو کمانے دو، تو اس کا مطلب جو ہماری اپنی زبان میں اگر کسی کو کہیں کہ ان کو کرنے دو، جس کام میں مصروف ہے بس لگے رہنے دو، ان کو لگے رہنے دو، ان کو چھوڑ دو۔ جو بات ابھی تھوڑی دیر پہلے کہی تھی نا کہ فذرہم وما یفترون، یہ وہی بات ہے جو تھی، فذرہم وما یفترون، یہ بنیادی طور پہ جس چیز میں وہ بزی ہیں، جو وہ کام کر رہے ہیں، اس کا حوالہ ہے، یعنی جس چیز میں بزی ہیں، جس چیز میں مصروف ہیں، اس کا حوالہ ہے۔ اور جب یہ کہا کہ ولی یکترفوا ما هم مختلفون، یہ اس کا پھل ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ تو یہ پچھلی آیا کے اندر بھی بعض اوقات آخر میں الفاظ آتے ہیں، اور اس کے بعد اگلی آیا میں کوئی الفاظ آتے ہیں، تو دونوں کو ملا کے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو سامنے آ جاتا ہے، پچھلی بات میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ کسی کام میں مصروف ہیں، وہ ملما کاری کے کسی جو ہے نا دھوکہ دہی دینے کے لیے جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں، چیزوں کو گڑھ کے پیش کر رہے ہیں، اور جب اس کے مقابل میں ہم جہاں پہ آ کے دیکھتے ہیں آخر میں، تو یہ بتایا گیا ہے کہ بیسیکلی اس کا پھل نکلنا ہے، کچھ نتیجہ نکلنا ہے، تو وہ ظاہر ہے جب وہ نکلے گا وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اس میں ایک چیز ہے جو پیچھے چھوٹ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ شیاطین جو انس اور جن ہیں، یہ یو ہی بعضهم الی بعض، یہ تصور جو ہے بعض اوقات ہم چیزیں جو ہے نا ون سائیڈڈ دیکھتے رہے ہوتے ہیں۔ ون سائیڈڈ کیا ہے؟ عمومی طور پہ یہ تصور پایا جاتا ہے کہ صرف جنات ہی وسوسے کرتے ہیں، جنات ہی وسوسے کرتے ہیں اور انسان اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو دونوں کا مشترکہ پروجیکٹ ہے۔ یہ انسان کیسے جو ہے نا جنات کو متاثر کرتے ہیں؟ کیا کہ انسان بھی انسانوں کو، یعنی انسان بھی جنوں کو وسوسے کرتے ہیں؟ یہ ابھی میں اس کو سوالیہ نشانی رہ دیتا ہوں، آگے جا کے کھلے گا تو پتہ چل جائے گا، آگے اس کو کھولنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ مشترکہ پروجیکٹ ہوتا ہے دونوں کی طرف سے، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، اس لیے دونوں کو اکٹھا جو ہے نا نبی کے مقابلے میں پیش کیا ہے۔ یہ مشترکہ پروجیکٹ ہوتا ہے، اور اس میں
جنات جو ہے نا وسوسے کرتے ہیں انسانوں کو، اور انسان بھی وسوسے کرتے ہیں جنات کو، پکارتے ہیں، للکارتے ہیں، وہ بھی دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ تو آگے چل کے جو ہے نا چیز واضح ہو جائے گی، لیکن یہ چیز جو ہے یہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان بھی متاثر کرتا ہے جنات کو، نہ صرف جنات جو ہے نا انسانوں کو متاثر کرتے ہیں، یہ تو عام سا تصور ہے، لیکن کیا انسان بھی جنوں کو متاثر کرتے ہیں؟ تو یہ یہاں پتہ چلتا ہے کہ ایسے ہوتا ہے۔ تو وہ آگے چل کے جو ہے نا یہ کھل جائے گا، یہ فی الحال جو ہے نا یہ چیز سامنے رکھیں، یہ چیز واضح ہو گئی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنا قانون ہے جو واضح کیا ہے، اور اس کے بعد انسانوں اور جنوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو دشمن بن کے کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ کیمپین چلا رہے ہیں، حلال و حرام کی بحث ہے۔ یہ ایک فاؤنڈیشنل بات تھی جو ہم نے واضح کی، اور اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے پیراگراف میں، تو پھر جو ہے نا اگین جو ہے نا یہ ایک طرح کی فاؤنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ہے، تیسرے پیراگراف میں کچھ چیزیں آ کے کھل جائیں گی کہ اصل میں بات کیا ہو رہی ہے۔ اچھا، اب یہ کیمپین چل رہی ہے، اب اس کے مخالفت میں جو ہے نا اب پیغمبر کیونکہ مخالفت ہو رہی ہے، پیچھے یہی کہا گیا نا کہ ہم نے ہر نبی کے لیے شیاطین انس و جن کو جو ہے نا وہ بنایا، دشمن بنایا ہے۔ اب کیمپین چل رہی ہے، اب اس کا رسپانس آیا ہے پیغمبر کی طرف سے، یعنی پہلی اسٹیٹمنٹ میں ان کا جو ہے نا جو وہ کر رہے ہیں اس کو واضح کر دیا کہ یہ کر رہے ہیں، اب پیغمبر نے اس کا جواب دینا ہے۔ تو پیغمبر کو کہا گیا کہ ان کو یہ بتا دیا جائے کہ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، اب جو آپ کیمپین چلا رہے ہیں، حلال و حرام کی بحث چلا رہے ہیں، یا شرک اور توحید پہ مبنی جو ہے نا معاملات ہیں جن کو آپ یعنی ابھار رہے ہیں، تو اب مجھے بتائیں کہ اب میں کس کو حکم بناؤں، یعنی فیصلہ کرنے والا جج کون ہو ہمارے درمیان؟ یعنی اب یہ ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے نا کہ جج کون بنے گا جب آپ دو فریق کے درمیان کسی پہلو پہ اتفاق نہیں رہا، مخالفت ہے، اب اس کا ایک فیصلہ چھپانا ہے، فیصلہ کیسے چھپایا جائے گا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے۔ ظاہر ہے کہ انسانوں کے درمیان جو ہے نا جب اس طرح کی کوئی چیز چلتی ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو فیصلہ اب چکایا جائے گا۔ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسوم و رواج ہیں، یہ جو مذہب ہے، یہ وہ بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں، ہمارے باوجات سے آ رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا ہے، اور اس کے بعد ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف قرآن ہے، تو یہ یہاں پہ ایک ایشو بن گیا ہے کہ اب فیصلہ کون کرے گا؟ تو یہاں پہ پیغمبر کی زبان سے بتا دیا گیا کہ افغیر اللہ، کیا میں اللہ کے علاوہ، یعنی نیچے اگر بریکٹ میں دیکھیں تو مجھ سے جھگڑ رہے ہو تو بتاؤ کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ اب تک ہی تلاش کرنا ہوتا ہے، اور حکم کا مطلب ہوتا ہے جج، یہ فیصلہ کرنے والا حکم جس کو ہم کہتے ہیں، کہ کوئی میں اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے نا اور جج کو تلاش کروں کہ یہ فیصلہ کرے، حالانکہ وہی وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ، حالانکہ اسی خدا نے جس کو ظاہر ہے کہ میری طرف کتاب آ رہی ہے، اسی اللہ نے جو ہے نا یہ نازل کر دی ہے کتاب، اور مفصل کا لفظ آ گیا ہے، یعنی یہ فیصلہ کن کتاب آ گئی ہے، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل کر دی ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان جو جھگڑا ہو رہا ہے اس کے حوالے سے، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک عمومی لب و لہجے میں بات کر دی گئی ہے، تو گویا کہ اب ہر حق اور باطل کا فیصلہ اسی کتاب کے اوپر ہوگا، اور اس کی میں نے تفصیل کر دی ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے تفصیل کر دی ہے، یہ بڑا اہم پہلو ہے۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا قرآن مجید کے اندر جو چیزیں لکھی گئی ہیں، جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، کیا وہ ایسی ہیں کہ ان کی ظاہر تفصیل نہیں ہو؟ تو جب قرآن خود دعوے سے کہہ رہا ہے کہ وہ چیزیں جتنی بھی ضروری ہیں حق اور باطل کے معیار کو پرکھنے کے لیے، اگر اس دور میں جس دور میں نبی آئے ہیں اور یہی کتاب جو ہے نا فیصلہ کر رہی ہے، اور یہی کتاب حکم بن رہی ہے، یہی کتاب جو ہے نا تفصیل بیان کر رہی ہے، تو پھر جو ہے نا جب یہ دعوے سے کہہ رہی ہے تو ہمیں بھی آج 1400 سال بعد بھی وہیں پہ کھڑے ہونا ہے۔ جو فیصلہ کن چیز پیغمبر کے لیے ہو سکتی ہے وہی چیز ہمارے لیے فیصلہ کن ہو سکتی ہے۔ تو پیغمبر نے یہاں پہ جو ہے نا یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے نا جج نہیں بنا سکتا، یہی کتاب جو ہے میرے لیے حکم ہوگی، یہی جج ہوگی، فیصلہ کن ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتار دی ہے، اور اس میں ہر طرح کی تفصیل بیان کرتی ہے، یعنی جو بھی جھگڑا ہمارے اور تمہارے درمیان ہے وہ واضح طور پہ ایک طرح کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا ورڈکٹ آ چکا ہے، فیصلہ آ چکا ہے۔ اور والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کے طور پہ نازل ہوئی ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یہ جو اب اگلی بات جو ہو رہی ہے، یہ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل پہلے یہود ہیں جو مکہ کے نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ مدینہ کے ہیں یا مدینہ کے ارد گرد کے علاقوں کے ہیں، یہ صورت مکی ہے،
اور یہ لوگ ظاہر ہے کہ اس دور میں انوالو ہو گئے تھے، جس دور کی یہ سورہ ہے اس دور میں انوالو ہو گئے تھے اور انٹریکشن ہو گیا تھا۔ یہاں پہ ان کو دعوتاً کہا جا رہا ہے، چیلنج کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے جا کے پوچھ لیں کہ اس کتاب کے بارے میں، اور وہ لوگ بھی جانتے ہیں۔ یہ جو لفظ آگے ہے آتیناہم الکتاب، یہ دو طرح کے فریزز آتی ہیں قرآن مجید کے اندر، اوت الکتاب اور آتیناہم الکتاب۔ اوت الکتاب ہوتا ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی، جن کو ہم نے کتاب، یعنی جن کو کتاب دی گئی، وہ پیسو ورب ہے نا، جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہ ایک طرح کا یہ وہ تصور ہے جس میں کسی کو کوئی چیز دی اور اس کے بعد آئی گئی ہو گئی، اس نے اس کا کوئی خیال نہ رکھا، اس کے لیے اوت الکتاب کا جو ہے نا آتا ہے۔ عمومی طور پہ جب یہ اس طریقے سے آتا ہے کہ آتیناہم الکتاب، گویا کہ اللہ نے ایک ہاتھ سے کتاب دی اور دوسرے فریق نے دوسرے ہاتھ سے کتاب پکڑی، اور یہ ایک اعتماد کے ساتھ پکڑی کہ اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ صالحین، جو اہل کتاب کی صالحین ہیں، ان کی یہاں پہ جو ہے نا بات ہے، رکھی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے اور اہل کتاب میں سے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے جو ہے نا یہ کتاب آئی ہے اور یہ حق پہ مبنی ہے۔ جب یہ حق پہ مبنی اس طرح آتا ہے کہ حق کے ساتھ اتری ہے، یہ حق پہ مبنی اتری ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ حق ہے جو فیصلہ کر دیتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ یعنی اس کو فرقان کے طور پہ، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ فرق کر دیتی ہے کہ یہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، اور یہی اب معیار ہوگی میرے اور تمہارے درمیان، فیصلہ کر دے گی کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ فلا تکونن من الممترین، اور یہاں پہ پیغمبر کو بتایا گیا کہ آپ اس معاملے میں شک نہ کریں۔ یہ گویا کہ بات تو پیغمبر کو کہی جا رہی ہے، بظاہر لفظوں میں سنگولر ہے، اس میں بات پیغمبر کو کہی جا رہی ہے، لیکن پیغمبر کیونکہ پوری قوم کا جو ہے نا نمائندہ ہوتا ہے، تو یہ بات انہی کو پہنچائی جا رہی ہے۔ یعنی پیغمبر تو اس مقام پہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ وہ کوئی شک و شبہ کی، یعنی اس میں کھڑے نہیں ہیں، تم شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہو، کیوں پڑے ہوئے ہو؟ جبکہ اہل کتاب جو ہے نا، جو صالح اہل کتاب ہیں، وہ اس چیز کی گواہی پیش کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی ہے، اور واقعی یہ کتاب کا جو ہے نا معیار یہ ہے، یہ حق اور بادل کے درمیان جو ہے نا فیصلہ کرنے والی ہے۔ یعنی یہ کہ وہ بھی یہی نہیں کہیں گے کہ حلال و حرام کی بحث میں کہ یہ اختیار کس کو ہونا چاہیے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ حلال و حرام کی بحث میں اختیار اللہ ہی کو ہونا چاہیے، اور اس کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے نا سچی کتاب ہے، اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رہیں، یہاں پھر گواہی پیش کی گئی ہے۔ ایک گواہی پیچھے آیہ نمبر 19 اور 20 میں آ چکی ہے، میں آپ لوگوں کو وہاں لے جاتا ہوں اور وہاں جا کے جو ہے نا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ گواہی کی نیچر کیا ہے۔ اس گواہی کے اندر جو ہے نا وہاں پہ بھی ہمیں اسی طرح کا ایک موضوع تھا، اور اس موضوع میں یہ گواہی پیش کی گئی، وہ کیا ہے؟ میں ابھی آپ کے سامنے اس کو کھولتا ہوں۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہاں پہ آیہ نمبر، اگر آپ 19 میں دیکھیں تو یہ کہا گیا تھا کل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ، یعنی اگر کسی کی گواہی چل سکتی ہے اس دنیا کے اندر، سب سے بڑی گواہی مذہب کے حوالے سے تو اللہ ہی کی ہو سکتی ہے، اور اس نے، یعنی یہ گواہی میں میرے اور تمہارے درمیان اس نے فیصلہ کر دیا ہے۔ یہی گواہی تھی نا وہاں پہ کہ میرے اور شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اس نے فیصلہ کر دیا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ، وہ اس قرآن کے ذریعے سے اس کا فیصلہ آ گیا ہے۔ یعنی یہ قرآن ہے، یہ اصل میں فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ انسانوں نے کیا چیز حق کے طور پہ اختیار کرنی ہے اور کون سی چیز نہیں ہے، حق کی مخالفت میں جو ریجیکٹ کر دینی ہے۔ لِأُنذِرَکُم، میں اسی کے ذریعے سے تمہیں جو ہے نا وہ انذار کر رہا ہوں، اور یہی کہتا رہا ہوں، آگے پوری جو بات ہے یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، صرف وہی معبود ہے، اور اسی ہی کے جو ہے نا میں اس کو واحد مانتا ہوں۔ اس کے بعد پیغمبر نے بھی گواہی دی ہے، کل انما ہوا الہ واحد، پیغمبر نے بھی یہی گواہی دی ہے کہ الہ ایک ہی الہ ہے، اور جو کچھ تم جس کا شرک کر رہے ہو میں اس سے جو ہے نا بری ذمہ ہوں۔ یہ بات ہوئی، یہ آیہ نمبر 19 ہے۔ اگلا پیراگراف جب 20 آیہ نمبر 20 آتا ہے تو وہاں پہ بھی الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، یہاں پہ بھی اہل کتاب کی گواہی پیش کی گئی ہے۔ تو گویا کہ جو گواہی پیچھے پیش کی گئی تھی وہ یہاں پہ آ کے آیہ نمبر 114 میں آ کے دوبارہ جو ہے نا اس کو رپیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن کسی اور کنٹیکسٹ میں کیا جا رہا ہے۔ وہاں پہ یہ بحث تھی شرک اور توحید پہ مبنی نظریے پہ، یہاں پہ بھی شرک اور توحید پہ مبنی نظریہ ہے، لیکن یہاں پہ کچھ حلال و حرام کی بحث ہے، یعنی دونوں کو ملا کے جو ہے نا یہاں پہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو یہ کہ اب یہ فیصلہ آ گیا ہے، وہاں پہ بھی 3 فریق تھے، یہاں پہ بھی 3 فریق ہیں۔ وہاں 3 فریق کون سے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی،
اللہ کی کتاب تھی، اللہ کے رسول تھے اور اہل کتاب تھے، 4 فریق تھے سوری، اور یہاں پہ بھی 4 فریق ہیں، یعنی اللہ کی ذات ہے، اللہ کی کتاب ہے، رسول ہیں اور اس کے بعد اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب کیوں لایا جاتا ہے؟ یعنی اللہ کی گواہی تو کس نے دیکھی؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک مشاہدے کی چیز تو نہیں ہے، وہ قرآن کی صورت میں آ گئی ہے، قرآن کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک رسول کھڑے ہو گئے ہیں، رسول کے ساتھی کھڑے ہو گئے ہیں، اہل کتاب کھڑے ہو گئے ہیں، یعنی یہ کہ یہ ایک پورا تسلسل ہے، یعنی جو ہزاروں لاکھوں ہزاروں سالوں کی جو پیغمبروں کی محنت ہے اسی تسلسل میں کھڑے ہو کے بات کہی جا رہی ہے، اور یہاں پہ بھی اسی چیز کو دوبارہ دہرا دیا گیا ہے، یعنی یہ کہ تمہارے اس پروپیگنڈے کے اگینسٹ جو کچھ تم زخرف القول کی صورت میں پیش کر رہے ہو، افترا کر رہے ہو، میرے پاس فیصلہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تم تو کہتے ہو نا کہ تمہارے لیے فیصلہ کرنے کے لیے تمہارے آباء و اجداد ہیں، ہم جو چیز تاریخ سے چلی آ رہی ہے ہم اس کو قبول کر رہے ہیں، اور تمہاری اس سوچ کے مقابلے میں میرے پاس فیصلہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کہ میں تمہاری اس چیز کو مان لوں۔ میرے پاس فیصلہ کرنے کے لیے بس اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے مطابق فیصلہ آ چکا ہے، اور اللہ نے بھی گواہی دے دی ہے، کتاب ہمارے سامنے آ گئی ہے، چیزیں اس میں تفصیل سے بیان ہو گئی ہیں، اور اس میں حق اور باطل کے جو ہے تمام معیار جو ہے اس میں پرکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اہل کتاب کھڑے ہیں، آپ ان کو بھی ساتھ ملا کے دیکھ سکتے ہیں، تو گویا کہ میری بات میں وزن ہے، میری بات میں وزن ہے، جبکہ تمہاری بات میں صرف بات اتنی ہے کہ تم آباء و اجداد کی طرف سے جو کچھ تمہیں ملا ہے تم اس کی پیروی کر رہے ہو۔ اس کے بعد بات کو یہیں پہ نہیں چھوڑا، کیونکہ یہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنی تھی، ان کے اس تصور کی جو ہے نفی کرنی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر ان کے بارے میں جو ہے نا فیصلہ دیا ہے۔ ابھی تو فیصلہ جو ہے انسانوں کے بارے میں تھا، حق اور باطل کے بارے میں تھا کہ کس چیز کو یعنی اختیار کرنا، کس چیز کو نہیں کرنا، تو اب ان رویوں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ ورڈکٹ دینا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے کلمات جو ہے نا وہ پورے ہو گئے، اپنے سچائی کے طور پہ بھی اور اپنے عدل کے طور پہ بھی۔ اچھا، اللہ کے کلمے پورے ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے کون سے کلمات ہیں جو پورے ہو گئے ہیں؟ یہ وہ کنورسیشن ہے جو ابلیس اور اللہ کے درمیان میں ہوئی، جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا اور اس نے سرکشی کی، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، وہاں ایک ڈائلاگ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، تو وہاں پہ اس نے مہلت مانگی تھی، ابلیس نے مہلت مانگی تھی کہ مجھے مہلت دی جائے، میں اس کی اولاد کو جو ہے نا لاؤں گا اور توحید پہ کھڑا نہیں رہنے دوں گا، توحید پہ کھڑا نہیں رہنے دوں گا، اور میں ان کے آگے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے نیچے سے بھی آؤں گا، ان کے اوپر سے بھی آؤں گا، اور ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور صراط مستقیم پہ نہیں رہنے دوں گا، توحید پہ نہیں رہنے دوں گا۔ اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کہا تھا کہ میں پھر تجھے اور تیری یہ جو پیروکار ہوں گے سب کو میں جو ہے نا دوزخ میں پھینکوں گا۔ تو یہ یہاں پہ موقع آ گیا ہے، یعنی اب اس کو اپلائی کرنا نا اس اصول کو، اب اس اصول کو اپلائی کیا اور اس کو کہا کہ وہ جو کنورسیشن ہوئی تھی ابلیس اور آدم کے زمانے میں ہوئی تھی، وہ اب یہاں پہ آ کے اس کی اپلیکیشن کا ظہور ہو رہا ہے، وہ جو کلمات کہے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہے تھے، اب وہ مکمل ہو گئے ہیں آ کے اور ان پہ اپلائی ہو گئے ہیں۔ تو یہ کیسے پتہ چلا کہ اس کی طرف یہ اشارہ ہے وہ یہ ایک کلمات رب اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو ہے نا کلمات، کہ اب ظاہر ہے کہ کوئی بات ہے، کوئی تو بات ہے؟ کوئی بات ہے، ٹھیک ہے نا، تو تمہارے رب کے جو ہے نا کلمات، اب وہ بات ہے کیا؟ وہ ہم ظاہر ہے کہ یہ جو اسٹرکچر ہوتا ہے، یہ جملہ ہوتا ہے، اس کو قرآن مجید کے دوسری جگہوں پہ بھی جا کے دیکھتے ہیں، یہاں یہ تفصیل بیان ہوئی ہے، وہاں پہ بھی یہی الفاظ ہیں، اور اس کے بعد کہا ہے کہ یہ بات سچ ہو گئی، سچ ہو گئی اور عدل کے ساتھ ہو گئی، سچ ہو گئی، اور اس کے بعد آگے کہا ہے لا مبدل لکلمات، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی جو بات کہی ہوئی ہوتی ہے اس بات میں پھر جو ہے نا لوٹائی نہیں جا سکتی، اس پہ کوئی تبدیل امیوٹیبل ہوتی ہے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، اس کو آلٹر نہیں کیا جا سکتا، اس کو جیسی ہے وہ ویسی ہوتی ہے، وہ خالی کھلی جو ہے نا تھریٹ نہیں ہوتا، خالی جو ہے نا الفاظ نہیں ہوتے، یعنی اگر اس نے یہ کہا تھا ابلیس نے، اور کیونکہ اوپر بات ہو رہی ہے ابلیس اور اس کے پیروکار شیطان اور جو ہے نا جنات میں سے اور انسانوں میں سے، اور ان کے بارے میں، کیونکہ یہ انہی کی آگے اولاد ہے، پیغمبر کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ انہوں نے اپنا پورا زور لگا لیا ہے، اور لوگ ان کی پروپیگنڈے سے متاثر بھی ہو رہے ہیں، اور اس مقام پہ جب ان پہ تمام حجت بھی ہو چکا ہے، چیزوں کو سمجھ چکے ہیں، اس پہ آ کے جو ہے نا وہ جو بات کہی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ابلیس کو کہی تھی، وہ بات جو ہے نا یہاں پہ آ کے بتایا کہ وہ کلمات جو کہے تھے وہ سچ ہو گئے، یعنی اب اینڈ رزلٹ سامنے آنا ہے نا، تو سچ ہو گئے۔ اس کو دوسرے مقامات پہ اگر چاہیں گے تو میں مثالیں لا دوں گا، لیکن لیکن یہ مطلب وہ ہوگا کہ جیسے اسکالر ہیں جو بھی انہوں نے پھر
جو قرآن میں دوسری جگہ ہیں جی ان ایسے پہ اپلائی کر کے دیکھا ہوگا کون سے کلمات ہیں ایسے اس میں سے یہ، لیکن یہ کیا باقی تفاسیر میں بھی ہے؟ ایسے نہیں، ایسے ایسا نہیں؟ ایسے نہیں، اچھا ایسے نہیں، یہاں دو رائے پائی جاتی ہے، میں بتا دیتا ہوں وہ بھی، میں بتا دیتا ہوں۔ اچھا، یہاں پہ تمت کا لفظ ہے اور اس کے بعد کلمات کا لفظ آ گیا ہے۔ کلمات جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ کوئی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی بات کہی ہے، اس کا اتمام ہو گیا ہے، یعنی وہ اپنے مکمل طور پہ ظہور ہو گیا ہے تمہارے رب کے طرف سے، اور وہ بات سچ کے طور پہ جو ہے نا آ گئی ہے اور عدل کے طور پہ آ گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو دشمنی نہیں ہے۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی دشمنی نہیں ہے اسی کے ساتھ، اللہ نے یہ معاملہ انتہائی عدل کے ساتھ نمٹا دیا ہے۔ میری وہ جو بات کہی تھی، میں نے ابلیس کو کہی تھی، وہ بات سچی یعنی ان پہ اپلائی ہو گئی ہے، لیکن وہ عدل کے ساتھ ہوئی ہے۔ میں نے کوئی ریئیکشن میں نہیں آ کے غصے میں آ کے نہیں ان کے ساتھ معاملہ کیا، اور اس کے بعد اپنی اس بات کو، جو بات ان کو تھریٹ کیا گیا تھا، لا مبدل لکلماتہ ہی، اللہ تعالیٰ کے الفاظ جو ہے نا پھر وہ تبدیل نہیں ہوتے، یعنی یہ اس نے انسانوں کے لیے سنن بنا دی ہیں، چیزوں کے لیے قوانین قدرت بنا دیے گئے ہیں، یا ظاہر ہے کہ انسانوں کے معاملے میں، یہاں انسانوں کے معاملے کی بات کہی جا رہی ہے، اور جو بات وہ کہی تھی اب وہ جو ہے نا پوری طور پہ ظہور پذیر ہو گئی ہے۔ وہ السمیع العلیم، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، یعنی وہ جب یہ فیصلہ کرتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اور شخص آ کے جو ہے نا وہ آ کے بتاتا ہے کہ یہ بات ہونی کیوں ہے۔ ہمارے ججز کو ضرورت ہوتی ہے نا انسانوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ ضرورت نہیں ہوتی، وہ سمیع ہے، اور وہ سمیع ہے اور لوگوں کے معاملات سنتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، کیونکہ پروپیگنڈا تھا نا پیچھے، سنتا رہتا ہے، اور اس کے بعد اس کو پورا علم ہوتا ہے، العلیم ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کرتا ہے، اور یہ فیصلہ کوئی جہالت پہ مبنی نہیں ہوتا، یعنی ساری بات کہنے کا یہ ہے، جہالت پہ مبنی نہیں ہوتا، کوئی اور معلومات نہیں دے رہا ہوتا، براہ راست فرسٹ ہینڈ اس کا جو ہے نا آبزرویشن ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی سمیع کہہ کے براہ راست جو ہے نا اس کو سن رہا ہوتا ہے، یا پیچھے بات تو پروپیگنڈے کی تھی نا، تو اس کو سن رہا ہے، اور اس کو سن رہا ہے، اور اس نے ساری چیزوں کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، اس چیز کے بعد یہ فیصلہ پورے عدل کے ساتھ نمٹا دیا ہے۔ یہ فیصلہ جب یہ نمٹا دیا ہے، اور یہ صدق پہ مبنی تھا، عدل پہ مبنی تھا، کسی جہالت پہ مبنی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ نقطہ نظر ہے، میں یہ بات کر، یہ جو نقطہ نظر ہے، یہ نقطہ نظر ظاہر ہے کہ یہ انہی الفاظ سے جو نکل رہا ہے، اس کنٹیکسٹ میں نکل رہا ہے، اور آگے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات آئی ہیں اس کو آ رہا ہے۔ یہ جو دوسرا نقطہ نظر ہے عمومی طور پر پایا جاتا ہے، جو میں نے ظاہر دیکھا، ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہمارے اساتذہ نے پیش کیا ہے یہ کسی اور کا بھی ہو، میں دعوے سے نہیں کہہ سکتا، لیکن جو عمومی طور پہ جو پایا جاتا ہے تصور، وہ یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے یہ مکمل ہو رہی ہے، یہ اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں، اور یہ بات جو ہے یہ سچی بات ہے اور عدل پہ مبنی یہ بیان ہے، ٹھیک ہے، اور ان میں پھر جو ہے نا کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات سمیع العلیم ہے۔ اس میں جو ہے نا میں یہ نہیں کہتا ظاہر ہے کہ جس بات پہ وزن ہوتا ہے وہی اختیار کرنی چاہیے، مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی یہی میں کہتا ہوں، لیکن اصل چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا پیچھے جو ریزن دی گئی ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے۔ ریزن جو دی گئی ہے وہ ریزن بیسیکلی ظاہر ہے کہ یہ پیچھے یہی بتایا گیا ہے کہ یہ شیاطین جن و انسان ہیں، اور یہاں پہ آ کے یہ کہنا کہ کتاب نازل کیا اور وہ حق اور باطل میں فیصلہ کرتی ہے، اور وہ بات جو ہے نا مکمل ہو گئی ہے، یعنی قرآن کی بات جو ہے نا مکمل ہو گئی ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نازل کر دیا ہے، جیسے اتمام جو ہے نا نعمت طور پہ پیچھے آیا تھا سورہ مائدہ میں، تو ابھی تو ظاہر ہے کہ یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، مکمل تو نہیں ہوا تھا، مکی صورت ہے، ہمیں مکمل نہیں ہوا، ابھی شریعت آنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی چیز بتاتی ہے اور نازل کرتی ہے تو پھر تو منبع اور سورس ایک ہی ہے، پیچھے تورات کھڑی ہے، انجیل کھڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات خود کہہ آئی ہے کہ میں ان چیزوں میں جو ہے نا جو پیچھے شریعت دی ہے اس میں تبدیلی کرتی رہتی ہوں، تو پھر یہ کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس ہو جاتی ہیں، اور یہ ویسے بھی جو ہے نا ایک چیز کو ضمنی طور پہ بیان کیا جاتا ہے، یہاں پہ کتاب کا ذکر جو پہلے آیا وہ ضمنی طور پہ آیا ہے، اب اس کی بنیاد پہ پورا پیراگراف کھڑا نہیں کر دیا جاتا، کنٹیکسٹ پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، پیچھے کنٹیکسٹ جو ہے کمپین چل رہی ہے، اس کا توڑ جو ہے نا بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر کو یہ ہے، اور اس کا نتیجہ جس طرح وہ نتیجہ پہنچا رہے ہیں کہ ولی یکترف ما هم یختلفون، اس کے بعد اس کو نتیجے کو بھی پہنچانا ہے، تو یہاں پہ اس کے بعد وہ السمیع العلیم، یہ کوئی آپس میں چیزیں جوڑ نہیں بنتی، لیکن جب یہ وتمت کلمات ربی کا صدقم و عدلا دوسرے مقامات پہ جا کے دیکھتے ہیں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اصل میں اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جو ابلیس اور اللہ تعالیٰ کی درمیان جو مکالمہ ہوا تھا اس میں جو ہے نا اس نے جو
تھریٹن کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی جانب کا جو رسپانس آیا تھا وہ رسپانس ہے جس کو یہاں پہ کوٹ کیا جا رہا ہے. جب یہ کہا کہ تمت کلمات ربی کا، تو تمہارے رب کے وہ کلمات جو تھے، بات جو تھے، وہ مکمل ہو گئی، یعنی اپنی اس یعنی جو بات کہی گئی تھی وہ اب ان پہ اپلائی ہو گئی. یہ سوال آپ نے جو بتایا کہ مطلب شیطان کے ساتھ جو مکالمہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے وقت، تو میرا نالج کم ہو سکتا ہے لیکن اس وقت حضرت حوا علیہ السلام کو وجود نہیں تھا، صرف حضرت آدم علیہ السلام تھے. کیا یہ کریکٹ اسٹیٹمنٹ ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مکالمہ ہوا تھا، تو ہم حضرت آدم علیہ السلام کا جو نام لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ایک جسے زبان کا جو ہے نا ایک پہلو ہوتا ہے جس کو نمایاں کیا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب ان کو پیدا کیا گیا اور ساتھ ان کی جو ہے نا وائف کو پیدا کیا گیا ہے تو دونوں انسان ہیں. وہ یوں کہہ لیں کہ انسان کے حوالے سے بات ہوئی ہے. سجدہ تو ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا گیا ہے، لیکن وہ جو مکالمہ ہے وہ بھی ظاہر ہے اسی کے حوالے سے ہے. لیکن اس کی ضروریت ظاہر کے ساتھ جو ہے نا وہ بعد میں جو کچھ ہونا ہے وہ اس کی یعنی شیطان کی جو بات تھی وہ ضروریت کے حوالے سے تھی. اس میں ظاہر ہے کہ بھائی ہوا بھی شامل ہے. تو اس کا مطلب ہے شیطان کو پہلے سے پتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگی، اس کو میں نے جا کر پھر پہلانا ہے. پھر ایک اور جگہ ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کا واقعہ جو انجیل میں بھی بیان ہوا ہے کہ ان کو ایک قامدی صاحب نے اس سے بتایا کہ ایک باغ میں چھوڑا تھا. جنت نہیں تھی، ایک باغ تھا، اور وہاں پر ان کو ایک درخت بتایا گیا تھا کہ پھل ہے، یہ نہیں کھانا. پھر ان کی ایک ڈیفینیشن جو کہ قامدی صاحب نے کی ہے، اٹس ویری ڈفرینٹ، مطلب میں نے اور کسی کی ایسی نہیں دیکھی. تو وہاں پر پھر اس چیز کا ظاہر ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے جس چیز سے منع کیا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو، انہوں نے جب وہ کیا تو اس سے ان کی نسل چل نکلی. پھر ادروائز وہ نسل نہیں چلنی تھی. تو شیطان کو اتنے پہلے سے کیسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو ہے نا؟ اچھا، یہ کنفیوژن پیدا کرتی ہے. میں اس کو بالکل انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. یہ سورہ بقرہ میں جب ابھی آدم علیہ السلام کا جو نا وجود نہیں تھا اور اس وقت فرشتوں سے بات ہو رہی ہے کہ جب میں بنا لوں، پیدا کر دوں یعنی انسان کو، تو اس کے بعد تم سجدے میں گر جانا. اور وہاں پہ لفظ خلیفہ کہا گیا تھا کہ میں اس کو اختیار اور ارادے کے ساتھ پیدا کر رہا ہوں. بہت ساری چیزیں قرآن مجید سمرائز کے طور پہ پیش کرتا ہے، ہمیں کلو مل جاتے ہیں، الفاظ مل جاتے ہیں. یہ انسان اصل میں جب یہ کہا گیا کہ میں اس کو یعنی اختیار اور ارادہ دے رہا ہوں، تو پوری سکیم ہے جو ان کے سامنے رکھی ہے، یعنی پیدائش سے پہلے پوری سکیم ہے جو فرشتوں کے سامنے رکھی ہے. یہ انسان جو پیدا کیا جائے گا، یہ اس کے کیا کریکٹرسٹکس ہوں گے، کیا اس کی فطرت ہوگی، کیا اختیار اور ارادہ ہوگا. اور اس کنورسیشن میں انہوں نے پوچھا تھا کہ اچھا اس کو اختیار اور ارادہ دیا جائے گا، تو اختیار اور ارادہ جو مخلوق رکھتی ہے وہ تو پھر جو ہے نا قتل بھی کرے گی، خون بھی کرے گی، ظلم بھی کرے گی، یہ سب کچھ کرے گی. تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی سکیم ان کو سمجھائی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ یقیناً جو ہے نا وہ کامیاب بھی ہوں گے. اور یہ پوری اسکیم جب سمجھائی ہے تو ظاہر ہے کہ ابلیس میں وہیں پہ موجود ہوگا، چاہے ساری چیزیں سمجھی ہوں گی. جب ایک چیز سمجھائی جا رہی ہو، اس کے پورا جو ہے نا ڈیٹیل بتائی جا رہی ہو، اس کے بعد نتائج اخذ کرنا ظاہر ہے کہ مشکل کام نہیں ہوتا. یعنی جنات بھی جو ہے نا وہ ایک عقل رکھنے والی مخلوق ہے، فرشتے بھی عقل رکھنے والی مخلوق ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی ذات بتا رہے ہیں اور مکالمے کی صورت میں بتا رہے ہیں، تو وہ مکالمے میں یہ چیز سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو انسان ہوگا وہ فانی ہوگا، یعنی اس کو کوئی دورانیہ دیا جائے گا، اس کے بعد موت ہو جائے گی، لیکن اس کی نسل چلے گی. تو جب شیطان نے بہکایا اس جنت میں، اس گارڈن میں جس میں رکھا گیا تھا، تو اس نے بہکایا اسی لحاظ سے ہے کہ اصل میں تمہیں روکا اس لیے گیا ہے کہ تمہاری نسل نہ چلے. یہ کام کر لو اور اس کے بعد نسل سٹارٹ ہو جائے گی تمہاری. تو یہ اصل میں وہ جو رکاوٹ تھی وہ بھی امتحان کے لیے تھی. اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی معلوم تھا کہ یہ اصل میں یہ امتحان ہے اور اس ابلیس کے ذریعے سے امتحان ہونا ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کسی حوالے سے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اس پورے امتحان سے آئندہ آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ دیکھو تمہارے والد جو ہے نا وہ کس مقام پہ کھڑے تھے. وہ اس مقام پہ کھڑے تھے کہ انہوں نے توبہ کی، انابت کی، ہیوملٹی کی جگہ پہ کھڑے ہوئے. تم نے ابلیس کی جگہ پہ کھڑے نہیں ہونا. یعنی انسان کا شرف یہی ہے کہ وہ غلطی کرے اور لوٹے، غلطی کرے اور لوٹے. جو غلطی کر کے لوٹتا نہیں ہے وہ بنیادی طور پہ سرکش ہو جاتا ہے. تو یہ کام نہیں کرنا. تو یہ پوری کی پوری تصویر جو ہے وہ پہلے بتا کے یعنی ان کو وجود دیا گیا ہے. اور شیطان جو ہے جب یہ سامنے آ گئی ہے صورتحال، تو وہ ویسے پورا ماضی ہے. وہ پورا ماضی جو ہے، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف ابلیس ہے پہلا شخص جس نے جو ہے نا جنات میں سے، ایسا نہیں ہے. وہ بیسیکلی نمایاں ہو گیا ہے.
اسے جب کسی بھی یعنی کہہ لیں کہ نسل کو یا کسی بھی جنس کو ارادہ اور اختیار دیا جاتا ہے تو وہ غلطی بھی کرتی ہے اور وہ سچ پہ بھی کھڑی ہوتی ہے. تو جب جنات کو بھی اختیار ارادہ دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس سے پہلے بھی ابلیس جیسے لوگ تھے. ابلیس سے پہلے بھی ابلیس جیسے لوگ شخص تھے. کیونکہ وہ نمایاں ہو گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پہلا ابلیس ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں. تو انسانوں میں سے بھی ضروری نہیں ہوتا کہ جو ہے نا کوئی آخری ابلیس ہو، اس سے پہلے بھی ابلیس ہو سکتے ہیں. تو یہ سارے پہلو جو ہے نا وہ سامنے رہنے چاہیے. یہ مطلب ہمارا وجود جو ہے وہ کوئی ایکسیڈنٹل نہیں ہے، ایکسیڈنٹل نہیں وہ ہے. پوٹینشیل تھا، اللہ تعالیٰ جی نے ایسے ہی رکھا تھا جی تو ایسے اس کا یوز ہونا تھا. اچھا، اس ایسے میں یہ جو بات ہے کہ اس کی باتیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، جی جی تو یہاں پہ کیا باتیں کا مطلب فیصلے لیں گے اس یہ میں؟ فیصلے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جو آپ نے بھی ابھی اشارہ کیا کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ جو آیات سے بہتر آیات اتار دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جو پہلے کو آیات جو تورات میں آئی تھیں جی جی اس سے بہتر آیات آ گئیں. جی تو مطلب وہ جو شریعت ہے اس میں تو تبدیلی بھی آتی رہی ہے، جی جی تو یہاں پر فیصلے یہ اللہ کے فیصلے، جو وہ فیصلے ہیں جو اپنی ذات کے حوالے سے اور انسان کی ذات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مستقل فیصلے کیے ہیں، ان فیصلوں کی بات ہو رہی ہے. اور ویسے بھی جب یہ لا مبدل لکلمات کا لفظ آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بارے میں آتا ہے. یہ قرآن نازل ہونے والے جو کنٹینٹ ہیں اس پہ نہیں آتا، یا ترات ہونے والے کنٹینٹ ہے اس پہ نہیں آتا، اس پہ اپلائی نہیں ہوتا. جب بھی یہ بات ہوگی کہ لا مبدل لکلمات ہی، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور اللہ کے فیصلے قوموں کے بارے میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں کے بارے میں بھی ہوتے ہیں، اور وہ فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اور اسی کے لیے کہا ہے کہ عدل پہ مبنی ہوتے ہیں اور سچ پہ مبنی ہوتے ہیں. اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات فیصلہ کر لیتی ہے، یعنی یہ پورا کا پورا جو زور بیان ہے یہی بتا رہا ہے کہ جب جس چیز کے بارے میں فیصلہ کر لیتی ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جہالت پہ مبنی ہوتا ہے. وہ سمیع ہے، علیم ہے، وہ سوچ اور سمجھ کر فیصلے کرتا ہے. ابلیس جو ہے جذبات میں آ کے بات کر گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ مطلب اس طرح کا جو ہے نا معاملہ کر سکے، جہالت والا معاملہ کر سکے، غرور اور تکبر والا معاملہ کر سکے. نہیں، اس نے فیصلے انتہائی عدل پہ ہوئے ہیں اور انتہائی سچ پہ ہوئے ہیں. اس کی بنیاد پہ ان کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ جو بات ابلیس نے کہی تھی وہ پوری ہو گئی. اچھا، یہ بات جو ابھی جو آپ کے سامنے بات رکھی ہے نا، آگے اس پورا مضمون ہے، یعنی پورا مضمون ہے، وہ پورا کنٹیکسٹ ہوتا ہے جس میں پھر رکھ کے بات کو جو ہے نا بات سمجھا جاتا ہے. اچھا، آگے یہ بڑھتے ہیں. اس کے بعد کہا ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تم اگر ان لوگوں کے پیچھے چلو گے تو اگر تم ان لوگوں کے اطاعت کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، کن کے؟ جو زمین میں اس وقت زیادہ ہیں. اکثر کا لفظ آ گیا ہے، زیادہ ہے، میجارٹی میں ہے. زمین آ گیا ہے تو یہ زمین روئے زمین نہیں ہے، یعنی جس علاقے میں دعوت پیش کی جا رہی ہے وہی علاقہ ہے. یہ بھی بعض اوقات کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. یوں ہی الارض کا لفظ آتا ہے تو ہم پوری کائنات لے لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی یہ بیسیکلی جس علاقے میں دعوت پیش کی جا رہی ہے اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو ٹھیک ہے. یہ بات وہ واضح رہنی چاہیے. یہ دلو کا عن سبیل اللہ، تمہیں اس سے جو ہے نا گمراہ کر دیں گے. یعنی کوئی چائنا سے آ کے، کوئی یورپ اور فرانس سے آ کے نہیں گمراہ کرنا تھا کسی نے. اس وقت تو وہی لوگ جو سامنے تھے، مخاطبین تھے، انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہی لوگ جو ہے نا تمہیں گمراہ کر دیں گے، تمہیں اور تمہاری جو ہے نا ظاہر پیروکاروں کو، اگر تم ان کی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہو. جو کچھ یہ کر رہے ہیں گو کہ اس وقت کثرت میں ہیں، کثرت میں ہیں اور اسی علاقے میں ہیں، کثرت میں ہیں. اگر تم ان کے اس نقطہ نظر کی جو نا پیروی کرو گے، جو پیچھے بات کہی گئی ہے، زخرف القول کی، افتراء کی بات کہی گئی ہے، تم اس کی پیروی کرو گے تو تم اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے. یہ دل کا مطلب ہوتا ہے ہٹ جانا، راستے سے دور چلے جانا. تم تو اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ توحید پہ مبنی راستہ ہے. وہ کتاب میں واضح کر دیا گیا، اس کی تفصیل جو ہے نا بیان کر دی گئی. تم اس راستے سے ہٹ جاؤ گے. ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون. اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں تو بات واضح طور پہ بتا دی گئی کہ یہ سبیل اللہ ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی کتاب جو اتر رہی ہے یہی سبیل اللہ ہے. یہ توحید پہ مبنی نظریہ ہے. حلال و حرام میں جو ہے نا فرق واضح کر دیتا ہے. شرک اور توحید کے معاملے میں حق جو ہے نا بات کہہ دیتا ہے. اور جبکہ ان کی مخالفت میں، اس قرآن کی مخالفت میں جو لوگ یہ پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ظن ہے. ظن کیا ہوتا ہے؟ اٹکل پچو، اس کو کنجیکچر ہم کہتے ہیں. یعنی یہ کہ کوئی بات جو ہے نا آپ نے وہم و گمان کی بات کر دی، اس کے پیچھے کوئی علمی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی سند پہ مبنی بات نہیں ہے، کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے. تو یہ یخرسون کا مطلب یہی ہوتا ہے. یخرسون کیا ہوتا ہے؟ جب ایک پھل لگتا ہے نا، درخت کو پھل لگتا ہے تو اس کے پھل پہ، یعنی اس باغ پہ آپ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ کتنا پھل لگے گا. اس کی بنیاد پہ وہ جو ہے نا باغ بیچ دیتے ہیں.
تو یہ عربوں کے ہاں یہ بڑی عام سی چیز تھی کہ وہ تقریباً یوں ہی پھل آیا، اس پہ بور لگا، یعنی شروع میں یعنی آغاز میں اسے اندازہ ہو گیا کہ اس میں کتنا پھل لگے گا، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ ٹرانزیکشن کر لیتے تھے. اس کو کہتے تھے یہ گیس، یعنی گیس کرنا. تو یہ نیچے اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو یہ ترجمے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ اگلے صفحے پہ ہے، یہ لوگ محض گمان پر چلتے اور اٹکل دوڑاتے ہیں. تو اس کا اٹکل دوڑانا وہی مطلب یہ ہے کہ گمان پہ مبنی چیزیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو نکھار کے بتا دیا ہے کہ یہ اصل میں یہ کیا ہے. ان کی پوری کی پوری سوچ اور فکر جس پہ افطرا یہ کر رہے ہیں، زخرف القول جو نہ لا رہے ہیں، تو یہ سارا کا سارا زن پہ مبنی ہے اور یخرسون پہ مبنی ہے. یعنی یہ کوئی حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، کسی سند پہ مبنی نہیں ہے، کسی علمی بنیاد پہ جو ہے نا یہ چیز کھڑی نہیں ہوئی. جبکہ قرآن جو ہے وہ ایک علمی بنیاد پہ کھڑا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جبکہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے یہ ایک طرح کا چیلنج ہے. یہ چیلنج ہے، ایک طرح کا چیلنج ہے کہ یہ اصل میں اگر کوئی یہ ظن نہیں ہے، اوہام نہیں ہے، تو کوئی چیز، کوئی جینوئن چیز جو ہے نا سامنے لائیں. یہ محض بات کہہ دینا کہ اباؤ اجداد سے چلی آ رہی ہے، یہ کوئی اتھینٹک بات نہیں ہوتی. رسوم و رواج سے چلی آ رہی ہے، یہ کوئی اتھینٹک بات نہیں ہوتی. بات جو اتھینٹک ہوتی ہے وہ قرآن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو الہامی بتائی ہوئی چیز ہے، کیونکہ مذہب کے نام پہ پیش کیا جا رہا ہے نا، تو وہ بات وہی ہوگی جو ظاہر ہے کہ الہام پہ کھڑی جو ہے نا بات ہے، اور وہ کتاب یہ فیصلہ کر دے گی یہ چیز یہ ہے. دو کوشچن ہے. جی جی. ایک تو جو آپ نے بیان کیا اس سے مجھے یہ لگتا ہے گمان اور اٹکل ایک ہی چیز ہے، تو یہاں پر ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کرنے کا کیا ریزن ہے؟ اچھا بات میری کریں پوری کریں بس. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ گمان ہے کیا، مطلب ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور گمان سے بچو، بے شک زیادہ تر گمان گناہ ہوتے ہیں. تو یہ گمان ہے کیا، کیا اس چیز کے بارے میں گمان ہے کہ صرف اللہ کے سوا کوئی اور شریک ہے، یا اس میں اور گمان بھی شامل ہے، جیسے انسان کسی دوسرے انسان پہ گمان کرتا ہے یا اپنی طرف سے کوئی چیز اختراع کر رہا ہوتا ہے جو کہ جس کا وجود نہیں ہوتا؟ جی 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 جی. ظاہر ہے کہ ہر چیز ایک کنٹیکسٹ ہے، وہ ڈیفائن کر دیتا ہے کہ یہ کس پہلو سے ہے. یعنی لفظ کا جانا محض کچھ نہیں ہوتا. لفظ کے تو یعنی وداؤٹ کنٹیکسٹ آتا ہے تو اس کی یوں کہہ لیں کہ جنرل سی پکچر سامنے آتی ہے. یوں ہی وہ لفظ کسی جملے میں آ جاتا ہے، کسی کنورسیشن میں آ جاتا ہے، تو وہ جو بات ہوتی ہے، جو لفظ ہوتا ہے، اس کا معنی نکھر کے آ جاتا ہے. پہلی بات آپ نے یہ کہی کہ زن کے بعد جو ہے نا وہ یخرسون جو ہے نا کیوں آ گیا ہے. قرآن مجید کا ایک سٹائل یہ ہے کہ جب ایک لفظ بولتا ہے نا تو بعض اوقات اس کو کھول دیتا ہے تاکہ لوگوں کو کنفیوژن نہ پیدا ہو کہ زن سے کیا مراد ہے. اس کو پھر جو ہے نا کھولا اور یہ کہا ہے کہ یخرسون، یعنی اپنی بات کو کوئی پھر ایمبیگوٹی نہیں کرنے دیتا، اس کو کھول کے واضح طور پہ اس کو خود جو ہے نا ایکسپلین کر دیتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. زن ہے اٹکل پچو، یعنی یہ کہ وہ زن، یعنی زن جو ہے نا بعض اوقات آپ زن پہ بے شمار کام کر رہے ہوتے ہیں. زن کیا ہوتا ہے؟ گمان ہوتا ہے نا. تو بعض اوقات آپ انسانوں کے جو ہے نا ڈاکٹر حضرات جو ہے نا وہ آپریشن کر دیتے ہیں، محض زن کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس کوئی 100% کوئی بعض اوقات چیز نہیں ہوتی. زن ضروری نہیں ہوتا کہ سارا کا سارا جو ہے نا جھوٹ ہی ہو. یعنی زن جو ہے وہ بعض اوقات جس پہ ہم جب جہاز ہم چلانے شروع کیے ہیں، سٹارٹ میں پوری جو ہے ہم نے تھیوری بنائی ہے کہ جہاز کو ہم اڑا سکتے ہیں، تو اصل میں کیا چیز تھی؟ ہمارے پاس کچھ چیز اس کی بیس تھی، اس کا اینڈ رزلٹ نہیں تھا. تو جو چیز بیس ہوتی ہے اس کو بھی ہم زن کہہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہم جب ایمان لاتے ہیں تو وہ معنی غالب پہ جو ہے نا ایمان لاتے ہیں. اس کے لیے لفظ گمان لفظ بول رہے ہوتے ہیں. تو گمان کو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات جو ہے نا وہ جھوٹ پہ مبنی ہو، اس میں کچھ سٹائل ہو سکتی ہے. لیکن کیونکہ اس کو کھولنا تھا، اب زن کو بتانا تھا کہ یہ کون سا ہے، تو بتایا کہ یہ وہ والا زن ہے جو یخرسون، جو تم روزانہ کرتے ہو، یعنی درختوں کے بارے میں جب پھل لگتا ہے تو یہ وہ والا زن ہے جس میں اٹکل پچو کہ اچھا اس میں جو ہے نا 10 من آئے گا، اس میں 20 من آئے گا. تو پھر یہ لفظ جو ہے یخرسون، یہ اگر آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھیں تو یہ صرف وہی لفظ نہیں جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں. اس کا ایک معنی جھوٹ بھی ہوتا ہے، یعنی جھوٹ بولنا، یعنی وہ حقیقت میں مبنی بات نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو زن کو اس کو کھول دیا. دوسرا آپ کا سوال جو تھا کہ یہ انسانوں کے بارے میں بھی گمان ہے، دوسرے کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں کنٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے کہ ایک طرف افطرا ہے، ایک طرف زخرف القول کی کمپین ہے، دوسری طرف کتاب ہے جس میں تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے. جب یہ جو زخرف القول ہے اور جو کتاب آ گئی ہے وہ حق ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے. اور ادھر اس کے مقابلے میں جب بات کرنی تھی تو بات اب کرنی تھی کہ اس کا جو حیثیت ہے وہ کیا ہے، یعنی ان کے پاس اس کی بنیاد کیا ہے. یعنی اس طرف تو حق آ گیا نا، اور یہ حق جو ہے نا وہ قول فیصل ہے، حق جو ہے وہ فرقان ہے. ان کے پاس جو ہے نا کیا، جو ان کے ہاتھ میں کیا چیز ہے، وہ ہاتھ میں وہ چیز ہے، وہ اصل میں وہی اٹکل پچو ہے.
اس چیز کو جو ہے نا یہ بیسیکلی اس پہ تبصرہ کیا ہے، جامع تبصرہ کیا، چیز واضح ہو گئی. یعنی یہود کی طرف اشارہ ہے یا عیسائیوں کی طرف، یا مطلب جو نہیں یہ تو سب شدید نہیں یہاں پہ تو اگر آپ کنٹیکسٹ دیکھیں تو نبی کے مخالفت میں جو شیاطین اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ مشرکین مکہ ہیں، ٹھیک. مشرکین مکہ ہے. یعنی اب اس میں ظاہر ہے کہ جو بات کنٹیکسٹ میں پیچھے ہماری جب ہم کہتے ہیں کہ نظم کے مطابق آ رہے ہیں تو اوپر جو بات اوپر کہی گئی ہوتی ہے نا اسی کے تسلسل میں بات آگے چل رہی ہوتی ہے، اس کو پھر اٹھا کے ہم کہیں اور نہیں ٹانک دیتے جا کے، جہاں سے بات چلی ہے اسی کے تسلسل میں باتیں آگے چل رہی ہیں. یہاں پہ اصل میں جن سے بات ہو رہی ہے جن کو شیاطین الجن انس اور جن کہا جا رہا ہے، انسانوں میں سے یہ شیاطین ہیں، یہ بیسیکلی وہی سردار ہیں، مشرکین مکہ کے سردار ہیں. آگے چل کے جو ہے نا مزید واضح ہو جائے گا. اور جنوں میں سے ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جنوں کے اپنے لوگ ہوں گے جو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ایک مشترکہ پروجیکٹ چلا کے نبی کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. یہ سارا تبصرہ اس پہ جو ہے نا سامنے رکھ کے کیا جا رہا ہے. یہاں پہ جو درمیان میں بات آئی تھی کہ آپ اہل کتاب سے جا کے جو ہے نا بات پوچھو، تو اصل میں وہ انہی کو کہا جا رہا تھا، مشرکین عرب کے جو سردار ہیں، زعما ہیں، ان کو کہا جا رہا تھا کہ جا کے تم ان سے پوچھ لو. لیکن مخاطب کون ہے؟ مخاطب تو وہی ہے جو مشرکین مکہ کے سردار ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، وہی انہی کی بات ہو رہی ہے. یعنی اب یہ چیز واضح ہو گئی. جی دوسرا جو ان کا سوال تھا کہ کہیں اور جو دوسری آیت آئی ہے قرآن مجید میں گمان کے بارے میں کہ زیادہ تر گمان گناہ ہوتے ہیں. جی وہ انسانوں کے سورہ حجرات میں آئی ہے، وہ انسانوں کے حوالے سے ہے. جب انسانوں کے بارے میں آپ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایک سوالیہ جو ہے نا کہ یہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کی موومنٹ کیا ہے، تو وہ اس کے نتیجے میں جو ہے نا پھر انسان اردن کچھ نہیں ملتا، وہ گناہ ہی بنتا ہے کہ اپنے بھائی کے خلاف جو ہے نا تم اتنی کریوسٹی کیوں پیدا ہو گئی ہے تمہارے اندر. تو یہ اصل میں وہ بعض اوقات اس جگہ پہ لے جاتی ہے جہاں حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں معاشرے میں جو ہے نا فساد پھیلتا ہے. یعنی پھر وہاں پہ ہم کنٹیکسٹ دیکھتے ہیں، وہاں کانٹیکسٹ یا وہاں کا ٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے. یہ چیزیں جو ہے نا واضح رہنی چاہیے. اچھا، اس کے بعد کہا کہ ان ربا کا ہوا عالم، تمہارا رب جو ہے نا وہی یعنی چیزوں کو سمجھتا ہے. من یضل عن سبیلہ، کون ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا ہے. وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ اس چیز کو بھی سمجھتا ہے کہ کون ہے جو ہدایت پہ ہے. کون ہے جو یعنی سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا ہے. یہ ظاہر ہے کہ جو پیچھے بات ہے اسی بات کے تسلسل میں کہی جا رہی ہے، جو وہی وہ السمیع العلیم. جب اس نے فیصلہ کیا ہے تو ٹھیک عدل پہ کیا ہے، ٹھیک سچائی پہ کیا ہے. اور اس کے بعد تم اگر جو ہے نا ان کی پیروی بھی کرو گے تم گمراہ ہو جاؤ گے. ان کے پاس کچھ بھی چیز نہیں ہے، ان کے پاس زن ہے، ان کے پاس جو ہے نا وہ اٹکل پچو ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کہا ہے کہ یعنی وہ جانتی ہے کہ کون ہے جو گمراہ ہو گیا اور کون ہے جو ہدایت پہ ہے. تو اگر ہم اس کی تھوڑی سی گہرائی میں جا کے دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کون ہے جو گمراہ ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نتائج پہ پہنچائے گا. یعنی ایک طرح کا یہاں تھریٹن کیا جا رہا ہے کہ ان کو پہنچائے گا. اور جو تمہارا رویہ ہے نا، تمہارا رویہ تم ہدایت پہ کھڑے ہو، تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں بھی دیکھ رہی ہے تو تمہیں بھی انجام تک پہنچائے گی. یعنی ایک طرف تسلی اور تشفی کا سامان ہے، اور دوسری طرف یعنی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں تمہارے انجام تک پہنچاؤں گا. یعنی وہ کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے جو پیچھے یہ کہی گئی تھی، وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. یہ وہی بات ہے. یعنی ان کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا، تمہیں تمہارے انجام تک پہنچاؤں گا. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں جس طرح پیچھے جو بات چلی آ رہی تھی وہاں پہ گو کہ جب یہ کہا گیا کہ یعنی نبی کے دشمن شیاطین ہوتے ہیں، جنوں میں سے ہوتے ہیں، انسانوں میں سے ہوتے ہیں، یہ ساری بات جو ہے یہ مشرکین مکہ کے سرداروں کو بات کہی جا رہی ہے. اور اس کے بعد جو اہل ایمان کی بات ہے اس کو بیک گراؤنڈ میں رکھا ہے، اس کو لفظوں میں نہیں کھولا. یہ ہم نے یہ ولی تسغہ ہے، اس میں سے ہم نے حذف کو کھولا ہے. اور اگر لفظوں میں دیکھیں تو یہ اہل ایمان کا ذکر نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی لفظوں میں نہیں ہے، لفظوں میں نہیں ہے نا، لفظوں میں نہیں ہے تو یہ حذف ہم نے کھولا ہے. لیکن آخر میں آ کے ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ نے دونوں کو ساتھ رکھا ہے. تو یہ حذف کیسے کھلتے ہیں؟ یعنی حذف جو ہے وہ بھی نظم کو سامنے رکھ کے کھلتے ہیں. یعنی اب یہ بات جب یہ چلی تھی کہ نبی ہیں، نبی کے کچھ ساتھی ہیں، وہ جو ہیں وہ قرآن کو حکم مان رہے ہیں، اور قرآن کو جو کچھ بیان ہوا ہے تفصیل کے طور پہ اس کو جو ہے نا اس کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں. اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہی حق ہے،
حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر رہی ہے۔ اب یہ جو بیان ہے یہ تو اہل ایمان کے بارے میں ہے، اہل ایمان کے بارے میں ہے، لیکن اصل خطاب کن کو کیا جا رہا ہے؟ مشرکین مکہ ہے۔ یعنی بات اصل کنٹیکسٹ انہیں کا ہے نا، سارے کے سارے اگر دیکھیں تو ایٹ دا اینڈ بھی آ کے جو ہے نا بات پھر جو ہے نا اہل ایمان اور ان مشرکین مکہ کے درمیان بات کر دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو درمیان میں حذف تھا وہ ویلڈ حذف تھا، یعنی جو حذف کھلتا ہے تو یہ بھی انسانی ایک اپروچ ہے کہ وہ ضروری نہیں کہ 100% جو ہے نا وہ ٹھیک ہو۔ ظاہر ہے کہ اس میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے، اس میں بھی دیکھنا چاہیے، اور دلائل کے بنیاد پہ چیز کو جو ہے نا دیکھنی چاہیے۔ کبھی بھی یہ کہ کوئی بڑی پرسنالٹی نے کوئی کام کر ڈالا ہے وہ بنیاد نہیں ہونی چاہیے۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ دلائل ہیں، دلائل پہ کھڑے ہو کے جو ہے نا بات سننی چاہیے اور سمجھنی چاہیے۔ دلائل مضبوط ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اس کو ایکسیپٹ پھر کیا جائے گا، اگر مضبوط نہیں ہے تو اس کو جو ہے نا چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ جو حذف کھولا ہے یہ اصل میں وہی چیز ہے۔ اچھا، یہ جو حذف کھولا ہے یہ محض یہاں پہ نہیں کھولا، اس سے پہلے بھی اگر یہ جو ہمارا ایک پیراگراف گزرا تھا اس میں اگر آپ کو میں وہاں پہ لے جاؤں تو وہاں پہ جو تھا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وہاں پہ بھی ہے کہ اس لیے ان پر اتمام حجت ہو، یعنی یہ ایک مسلسل جو ہے نا ہر پیراگراف کے اندر کوئی نہ کوئی حذف جو ہے نا وہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ پوری نظر رکھنی چاہیے، وہ کیسے کھلتے ہیں اس کو بھی جو ہے نا اس کے دلائل کو دیکھ لینا چاہیے کہ کیا چیز ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے جو بات ہے وہ بات یہ ہے کہ اب اگلا جو پیراگراف ہے فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اب جو ہے نا پچھلے دو پیراگراف تھے بیسیکلی فاؤنڈیشنل، یعنی ایک آپ کو مواد دے رہے تھے، یعنی بنیادی جو چیزیں تھیں اس پہ جو ہے نا سارا زور تھا۔ اب اس کی اپلیکیشن ہے کہ جو بات پیچھے کہی جا رہی تھی اب اس کو کھولنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی پیچھے جو ہے وہ ایک عمومیت کا اسلوب ہے اور ہم عمومیت کے اسلوب میں ہی بات کر رہے تھے، لیکن یوں ہی بات آگے بڑھی ہے تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اصل میں یہ چیز جو ہے یہ خورنوش کے حوالے سے کہی جا رہی ہے، یعنی اوپر والی باتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو ہے نا باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ فَقُولُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور سو لوگوں کی پرواہ نہ کرو۔ یہ کنیکٹر رکھا ہے، یہ کنیکٹر اس لیے رکھا ہے کہ جو پیچھے جو بات ہوئی چلی آ رہی ہے نا اسی تسلسل میں بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے پروپیگنڈے کو کوئی حیثیت نہ دو، ان کے ظن و تخمین کو کوئی حیثیت نہ دو۔ تخمین جو ہے نا کہ اچھا لفظ ہے، یعنی جو یقرسون یعنی تخمین، خمینہ لگانا، تخمینہ لگانا جو ہے نا، یعنی ان کے ظن و تخمین کو کوئی حیثیت نہ دو، ٹھیک ہے نا، اور ان کے پروپیگنڈے کو کوئی حیثیت نہ دو۔ اور تمہیں جو بات کہی جا رہی ہے قرآن پہ مبنی، قرآن کی تفصیل پہ مبنی، قرآن کے حق اور باطل جو تعلیمات ہیں جو واضح ہو گئی ہیں اس پہ مبنی بات کہی جا رہی ہے، اور اس پہ مبنی بات یہ ہے کہ تم کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، تم کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، ان کنتم بی آیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیات پہ ایمان رکھتے ہو، بڑی امپورٹنٹ چیز، اگر تم اس کی آیات پہ ایمان رکھتے ہو تو جس پہ جانور پہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کو کھاؤ، ٹھیک ہے نا، اگر تم اس کی آیات پہ ایمان رکھتے ہو۔ یہ جو چیز ہے کہ ان کنتم بی آیاتہ مؤمنین، یہ اصل میں یہ جو پیچھے بات کی گئی تھی افغیر اللہ ابتغی حکم، کہ اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو اپنا جج سمجھوں، تو جب اس نے فیصلہ دے دیا اور تفصیل کے ساتھ دے دیا ہے تو اب پھر اس کے بعد اس کو سرنڈر کرو۔ یہ جو ابھی سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ مسلمانوں کو آئی ہے، ظاہر کے ساتھ مشرکین مکہ بھی ساتھ شامل ہیں، ساتھ ہی کھڑے ہیں، کہ جب یہ حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی ذات کا فیصلہ ہمیں معلوم ہو گیا، یہ کتاب اس نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ یہ جو انزلہ الیکم آیا تھا نا، یہ ظاہر ہے کہ میں اس وقت نہیں کھولا، آپ کے سامنے ابھی یہ رکھ رہا ہوں کہ یہ تمہارے لیے ہی کتاب بھیجی ہے۔ ان کو کہا گیا ہے، مشرکین مکہ کو کہا گیا ہے، یہ صرف جو ہے نا پیغمبر کو نہیں بھیجی گئی، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجی گئی، تمہارے لیے ہی بھیجی ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ یہ تمہارے رب نے جو ہے نا بھیجی ہے، یعنی تمہارے مالک نے، تمہارے آقا نے، تمہارے خالق نے جو ہے نا یہ چیز بھیجی ہے۔ اگر رب کا لفظ اگلی آیا میں آگے ہم نزل من ربی کا، تب تو یہ تمہارے رب نے بھیجی ہے۔ اور اس میں ایک طرح کا ان کو ایک انسیت پیدا کرنی ہے کہ دیکھو تمہارے پاس کتاب نہیں تھی، تم ہمیشہ جو ہے نا یہ چیلنج فیس کرتے تھے، کس کی؟ بنی اسرائیل کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ۔ اس نے یہ کتاب اتار دیا، تمہیں ہی کتاب دی ہے،
وہ ایک ہوتا ہے نا کہ دوسرے کو اپیل کرنے کے لیے بات کہی جا رہی ہے، وہ ہے۔ اور یہ اسی تسلسل میں جب یہ کتاب آ چکی ہے تو پھر جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو اور وہ حلال ہو، طیب ہو، تو پھر جو ہے نا اگر تم اللہ کی کتاب پہ ایمان رکھتے ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اب اس کو کھاؤ۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل میں جو پیچھے بات ہو رہی تھی نا ظن و تخمین کی، وہ حلال و حرام کی کوئی چیزیں ہیں جو انہوں نے حرام کر لی تھیں، اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، اور وہ آگے چل کے پتہ چل جائے گا کہ وہ کون کون سی ہیں۔ مثلا کچھ چیزیں بتوں کے نام پہ جو ہے نا وہ بتوں کے نام مخصوص کر دیے کرتے تھے، جانور ہوتے تھے ان کے نام پہ مخصوص کر دیتے تھے، آگے چل کے جو ہے نا اس کی سورہ میں اور پتہ چل جائے گا آگے جا کے مزید جو ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ کچھ جانور ایسے تھے مخصوص کر لیتے تھے، کہتے تھے یہ صرف مرد کھائیں گے اور یہ عورتیں نہیں کھائیں گی، تو ظاہر ہے کہ آگے چل کے وہ چیزیں آ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان سب کو نگیٹ کیا ہے کہ ان حلال و حرام کی وہ چیزیں جن کو یہ حلال تھیں انہوں نے حرام کر لیا، اور اس کی بنیاد پہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اب یہ پیچھے پروپیگنڈا ہے نا، اس کا بھی پتہ چل گیا کہ اصل میں یہ پروپیگنڈا کس چیز کا تھا، کہ دیکھو جو ہمارے بزرگوں سے چیزیں چلی آ رہی تھیں ان کو ہم نے حرام کر ٹھہرایا ہوا تھا، اور یہ صاحب آئے اور انہوں نے آ کے حلال کر دیے۔ یعنی اصلاً وہ حلال تھیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اصلاً وہ حلال تھیں، تو یہ تم نے حرام کی ہیں، تم اپنے ظن و تخمین کی بنیاد پہ حرام کی ہیں، اس کی کوئی پیچھے سند نہیں ہے۔ تو جب اس قرآن آیا اس نے بتایا کہ یہ جتنی بھی باتیں یہ کر رہے ہیں یہ ظن و تخمین پہ باقی ہیں، یہ اصل حلال تھیں، تم ان کو جو ہے نا جب ان پہ اصل حلال ہیں، طیب ہیں، تو ان کو جب ذبح کرتے ہو تو اللہ کا نام لو، اللہ کا نام، بتوں کا جو ہے نا کیوں چڑھاتے ہو، بتوں کے نام کیوں نہ کیوں کرتے ہو، اس پہ اللہ کا نام لو۔ اصل یہ کنٹیکسٹ ہے یہاں پہ، ظاہر ہے کہ شریعت کا پہلو ہے تو ساری شریعت کو نہیں کھولنا، اس کو سورہ نحل میں کھول دیا ہے کسی اور جگہ پہ، مکی صورتوں کی بات ہے نا، سورہ بقرہ میں کھولا، سورہ مائدہ میں کھولا، وہ مدنی صورتیں ہیں، لیکن اس کو اس سورہ سے پہلے ایک اور سورہ بھی نازل ہو چکی ہے سورہ نحل، وہاں پہ جو ہے نا یہ چیز بیان کر دی گئی ہے کہ یہ اصل میں پورا قانون بتا دیا گیا ہے، مکی دور میں بتا دیا گیا ہے۔ تو اگر تم واقعی اس کتاب پہ ایمان رکھتے ہو تو جو جانور ہیں جن کو انہوں نے حرام ٹھہرا دیا ہے وہ اصل میں حلال تھے، تو تم جب ان کو ذبح کرو تو تم کھاؤ۔ اگر اب بھی تمہارے اندر کوئی شک و شبہ پیدا ہوتا ہے نا، دیکھیں اگر آپ مسلمان ہو بھی گئے ہیں تو انسانی رسوم جو ہے نا جان نہیں چھوڑتی اتنی جلدی، کلچرل تھنگ آتی ہے نا، تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اب وہ کلچر تمہارے آڑے نہیں آنا چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، ایک چیز کو میں پسند نہیں کرتا، فرض کیا میں ان کے گوشت کو پسند نہیں کرتا یا میں نے کھایا نہیں ہے، فرسٹ ٹائم جو ہے نا میں نے کھایا ہے، میری طبیعت نہیں کرے گی کھانے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ ایک طبیعت کا پہلو ہوتا ہے، وہ اس کو اس سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کلچرل چیز ہے، کلچرل چیز ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ اچھا نہیں یہ چیز جو تم کر رہے تھے غلط تھے، اب اس کو جو ہے نا کر لو، کھا لو، تو جب تم کھاؤ گے نا تو تمہارے اندر ایک ریئیکشن، طبیعت کے اندر ایک ریئیکشن ہوگا۔ تو یہ کہا گیا کہ اگر تم واقعی اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو پھر جو ہے نا وہ اب تمہارے سامنے کوئی جو ہے نا رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، اور سمجھے نا یہ وہ بات ہے یہاں پہ جو کہی جا رہی ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا اور تم نہیں کھاتے؟ یعنی اسی بات کو دیکھا نا، جو بات کہہ رہے تھے نا کہ اگلی ایک بات کو اس کو پھر رپیٹ کر دیا ہے، لیکن دوسرے لفظوں میں رپیٹ کیا گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے تم نہیں کھاتے، آگے بڑھ کے کھاؤ۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے پوری تفصیل بیان کر دی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی تو کہا تھا نا کہ میں نے شریعت کے معاملے میں تفصیل پوری کر دی پچھلے پیراگراف میں، اور یہاں پہ اس کنٹیکسٹ میں آ کے بتا دیا کہ جو بات پچھلی کہی تھی وہ بس بات یہ تھی جو کہی گئی تھی، تو ظاہر ہے کہ وہ کہاں کہی گئی ہے، میں نے کہا سورہ نحل میں ہے، میں نے اس کو یہاں پہ آیت کو کوڈ نہیں کیا لیکن پیچھے آ چکا ہے، یعنی اس سے پہلے سورہ نازل ہوئی تھی اس میں یہ پوری تفصیل بیان کر دی گئی تھی، تمہارے سامنے تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ جب تفصیل بیان کر دی گئی ہے تو تم پھر جو ہے نا اس میں بلا جو ہے نا کسی یعنی توقف کے، یعنی کوئی ہیزیٹیشن کے، آپ جو ہے نا اس کو کھائیں، اس پہ اللہ کا نام لیا گیا اس کو کھائیں، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تفصیل بیان کر دیا، حلال کیا حرام کیا ہے، وہ واضح طور پہ بیان کر دیا گیا ہے، اس ہدایات پہ عمل کرو، اور جو کچھ تم باہر سے جو ہے نا بنیاد بنا کے کر رہے ہو اس کو جو ہے نا کوئی اہمیت نہ دو، وہ ظن و تخمین پہ مبنی ہے، الا ما اضطررتم الیہ، اور سوائے اس کے کہ تم مجبور ہو جاؤ۔ یہ اضطراری حالت جو ہے جہاں پہ بھی اللہ نے حلال و حرام کا قانون بیان کیا ہے وہاں یہ بتایا ہے کہ جب تم مجبور ہو جاؤ تو یہ جتنی بھی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں یہ جائز ہو جاتی ہیں، یعنی تمہاری زندگی کا مسئلہ بن پڑتا ہے تو اس وقت جو ہے نا یہ جائز ہو جاتی ہیں، ان کو اس وقت جو ہے نا وہ وہاں پہ ایک علیحدہ قانون ہے، اضطراری حالت کا قانون ایک علیحدہ قانون ہے، تو وہ جب وہاں پہنچیں گے تو وہ یہ ہے، یہاں پہ ایکسیپشن بیان کی گئی ہے کہ یہ حرام چیزیں ہیں جو ٹھہرا دی ان کے تو قریب جانا ہی نہیں ہے نا ہم نے،
حلال بھی آپ کو بتا دیا گیا، حرام بھی آپ کو بتا دیا گیا. حرام جو ہے نا وہ آپ نہیں کھا سکتے، یہ اسی صورت میں کھا سکتے ہیں کوئی ایکسیپشن ہو جائے تو وہ جو ہے ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جب یہ چیز بیان ہو گئی ہے، تفصیل بیان ہو گئی ہے، تو پھر اس کے بعد کیوں ہیزیٹیشن کا شکار ہو جاتے ہو کہ تم جو ہے نا جس پہ اللہ کا نام لیا گیا وہ کیوں نہیں کھاتے ہو؟ یہ تم کھاؤ. یہ یہاں پہ یہ زور دے کے بات کہی گئی ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَا يُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ. اور یہ جو میجارٹی میں ہے نا، یہ گمراہ کر دیتے ہیں اپنے احوا کی وجہ سے. احوا کیا ہوتا ہے؟ نفسانی خواہشات. یعنی انسان کی جو دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے نا، جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اس کو احوا یعنی اس کو بولا جاتا ہے، جمع میں ہے. اور یہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بغیر علم کوئی سند نہیں ہے. یہ اصل میں وہی بات ہے جو پچھلے پیراگراف میں بیان ہوئی تھی نا، جس میں کہا تھا کہ الا الظن وانہم الا یخرصون. یہ وہی بات ہے جس کو یہاں پہ آ کے احواہم بغیر علم کو جو ہے نا کہہ دیا گیا. یہ ان کے جو ہے نا احوا ہیں اور یہ کسی علم پہ مبنی نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی احوا ہیں، کسی علم پہ مبنی نہیں ہے، ظن و تخمین پہ مبنی ہیں. یہ ان کو پھر بار بار چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو لاؤ، سند کے طور پہ پیش کرو. تمہارے پاس یہ بغیر علم چیز ہے، اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ یہ بزرگوں سے چلی آ رہی ہے کوئی چیز، یہ کوئی حوالہ نہیں ہوتا. جب ہم بھی جو ہے نا بات کرتے ہیں، ہمارے اپنے جو مختلف نقطہ نظر کے لوگ ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے. مذہبی طور پہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے. جیسے اگزامپل کے طور پہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے، امام مالک نے کہا، امام شافعی نے کہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ محض حوالہ کچھ نہیں ہوتا. کسی بزرگ کا حوالہ دے دینا یہ کوئی محض حوالہ کچھ نہیں ہوتا. ان کی دلیل ہے، وہ بتاؤ وہ کیا دلیل ہے. یعنی بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں نا کہ ان کی دلیل کو پیش کرو. تو یہاں پہ قرآن مجید یہی کہہ رہا ہے کہ جو بات ہے وہ دلیل کو سامنے لے کے آؤ. محض بزرگوں کا حوالہ کچھ نہیں ہوتا، محض رسوم کچھ نہیں ہوتی. اصل چیز جو ہے وہ دلیل لاؤ، وہ سند لاؤ جس کی بنیاد پہ تم یہ بات کر رہے ہو. اور ان ربک ہوا اعلم بالمعتدین. اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو حدوں کو کراس کر جاتے ہیں. معتدین اعتدا سے ہے، یعنی جو حدوں کو کراس کرنے والا ہوتا ہے، اس کو جانتی ہے. پیچھے کہا تھا کہ وہ عالم بالمحتدین، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کون ہدایت والے ہیں. تو یہاں بالکل اپوزٹ اگلی آیت میں آ کے جو ہے نا بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کون سے لوگ ہیں جن کو جو ہے نا حدوں کو کراس کر جاتے ہیں. اگلا جو ہے نا ظاہر ہے کہ جو آیا ہے تھوڑی سی تفصیل مانگتی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ جو ہے نا اس کو کریں گے. اسی کے ساتھ آیا 119 تک جو ہے نا آج مکمل کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کو سوال ہو تو اس کو لے لیتے ہیں. اچھا، یہ جو ابھی آگے پڑھا ہے ہم نے، جی جی پیچھے بھی جو پڑھا تھا، اس میں جو یہ بیچ میں بات آئی تھی کہ ہمارے پروردگار کی بات سچائی اور انصاف کے ساتھ پوری ہو گئی ہے اور اس کی باتیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اگر میں اس کو تھوڑا سا دل میں ایسے بات پیدا ہو رہی ہے کہ محکم نہیں ہے ابھی، لیکن جیسے وہ، کیونکہ یہاں پہ یہ بات ہوئی ہے کہ وہ پوری ہو گئی، جی جی تو یہ لوگ ابھی دوزخ میں تو گئے نہیں ہیں. جی جی تو وہ بات اگر ہم شیطان کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ وہ پوری ہو گئی، تو وہ کچھ ابھی ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی تو دوزخ میں گئے نہیں، تو پورا کیا ہوا. جی جی تو جو وعدہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ وعدہ نہیں تھا، ایک گائیڈ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ میری ہدایت آتی رہے گی اور جب ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا. جی جی تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہ بات ہے کہ جو پوری ہو گئی ہے، کہ وہ ہدایت آئی ہے اور حلال و حرام کے بارے میں ہدایت آئی ہے. ایک ان کا نظریہ ہے، جی جی اور ایک یہ کہ حلال و حرام کے بارے میں ایک ہدایت آئی ہے. جی جی تو اس کے بارے میں کچھ وہ وعدہ جو ہے نا پورا ہونے کی کوئی بات کی جا رہی ہے، ایسا مجھے مطلب محسوس ہو رہا ہے. کیونکہ آگے پھر وہی ہدایت کے آنے کی اور کتاب کے نازل ہونے کی، مطلب اس میں پھر آگے یہ بات ہو رہی ہے نا کہ یہ جو کہتے رہے اور پھر جو یہ نہ کھاؤ اور وہ نہ کھاؤ، یہ کیوں نہیں کھا رہے جب ہدایت آ گئی ہے. جی جی تو ایسا مجھے نہیں، میں وہی بات کہی کہ اصل جو چیز جو ہے کہ وہ دلائل ہوتے ہیں جس کی بات پہ بات کہی جاتی ہے. یہ کلمات و ربی کا جو بات ہے، یہ اصل میں پیچھے فریق ہے جس پہ جو ہے نا یہ چیز اپلائی ہونی ہے. اگر تو آپ اس کو کتاب مان رہے ہیں کہ کتاب پوری نہیں، لیکن وہ جو ہدایت ہے، جی جی جو ہدایت جس کے بارے میں پیچھے بھی بات ہو رہی ہے جی جی کہ جو حلال و حرام کے بارے میں جو ہدایت، کیونکہ یہاں پر حلال و حرام کا جو القاء انہوں نے جو فریب دے رہے ہیں، وہ اس کے بارے میں خاص طور پہ بات ہو رہی ہے. جی جی تو اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر تو یہ بات تسلسل میں اگر الفاظ میں دیکھیں تو بات پیچھے کتاب کی ہوئی، اس کے بعد یہود کا جو ہے نا وہ
یعنی گواہی پیش کی گئی. اس کے بعد پھر جو ہے نا اگر کتاب کو چھیڑنا تھا درمیان میں یہود کو نہیں لانا تھا. اگر چھیڑنا تھا تو ظاہر ہے کہ وہ کنٹیکسٹ بیان کرنا تھا. لیکن جب یہ بات کہی گئی تمت کلمات ربی کا، اس کے بعد لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم، اس کے بعد جو پورا آگے مضمون ہے وہ مضمون پھر جو ہے نا وہ انہی جو ہے نا شیاطین کی طرف مڑ جاتا ہے. تو یہ بات کہ یہ قرآن مجید کے بارے میں ہے یا اس ہدایت کے بارے میں، حلال و حرام کی بات کے بارے میں ہے، تو یہ تو پہلی دفعہ بھی نہیں قرآن مجید اتر رہا، اس سے پہلے بھی یہ دوسری چیزوں پہ جو ہے نا لوگ کھڑے ہیں. تو یہ بات وہی بنتی ہے جو میں یعنی پہلے اچھا، اس میں پھر یہ سوال رہ جاتا ہے کہ وہ پورا کیا ہو گیا ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پوری ہو گئی، تو ابھی تو یہ بیسیکلی کہ ان کو جہنم میں پھینک دوں گا تو یہ لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے. یہی بات ہے. یعنی اس کا فیصلہ میں نے زمین پہ کر دی ہے اور بڑے انتہائی صدق اور جو ہے نا عدل کے ساتھ کر دی ہے. اب یہ عدل کی بات ہے نا، یہ دیکھیں یہاں پہ پھر وہ کلو آ گیا ہے کہ اگر یہ وہ کتاب اتارنی تھی اس پہ لفظ عدل نہیں آنا تھا. یہ اصل میں عدل کس کے مخالف میں آیا ہے؟ کسی ظلم کے مخالف میں آیا ہے نا. یعنی عدل کا جب بھی لفظ بولا جائے گا تو اس کے مخالف کو نظریہ ہوگا نا. تو ظاہر ہے کہ یہ عدل کے ساتھ اتار دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مخالف میں کھڑے ہیں ان کے اوپر جو نا یہ چیز اپلائی ہونی ہے. ابھی ان کی مہلت سمجھے ختم ہو گئی، یعنی دوزخ کی بات ہو گئی. یہ ایسے ہی ایسے ہی یعنی ان پہ اتمام حجت ہو گیا. یہ بات ان کو سمجھا دی گئی، یہ بات سمجھ گئے، اور یہ جس پروپیگنڈے پہ کھڑے ہیں یہ شیاطین کے اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ابلیس کھڑا تھا. ابلیس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں یہ کروں گا، اور یہ بھی اس جگہ پہ اسی سر کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں. اور جو ابلیس کے بارے میں کہا تھا کہ تم اور تمہارے پیروکاروں کو میں ڈال دوں گا، تو یہ بیسیکلی اس کے پیروکار پکے پیروکار بن گئے ہیں. اور پیچھے جب ظاہر ہے کہ یہ کہا گیا کہ یہ شیاطین الانسی والجن، یہاں پہ ایک اور پہلو ہے میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. اس کو میں نے ہائی لائٹ نہیں کیا، میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے جو ہے نا اس کو بھی بیان کر دیتا ہوں. یہاں پہ ایک آیا آ گئی ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اس کو ہمارے ہاں علماء، بعض علماء، سارے کے سارے نہیں، بعض علماء اس کو جمہوریت مخالف جو نقطہ نظر پایا جاتا ہے اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں. کون سی والی آیت ہے؟ یہی آیت وَإِن تُطِعْ ہے. مطلب محسوس ہو رہا ہے نا کہ بھائی جو ہے وہ اکثریت کا فیصلہ ہمیشہ ہاں، اکثریت کا فیصلہ جو ہے نا اس کو ٹھیک ہو، ٹھیک ہے نا، اس کو کوٹ کیا جاتا ہے. یعنی جو بھی آپ علماء جو جمہوریت کی مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں. لیکن یہ آیت جمہوریت کے لیے کوٹ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. اصل چیز یہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم ان کی پیروی کرو گے، کن کی پیروی کرو گے؟ جو شرک پہ مبنی نظریہ ہے، جو افتراء ہے، جو ظن و تخمین ہے، یہ شرک پہ مبنی نظریہ ہے. اور شرک میں مبنی نظریے کی بنیاد پہ جو نا حلال و حرام کی بحث ہے. اور یہ اگر اکثریت یہ کر رہی ہے تو تم نے یہ کام نہیں کرنا. اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوگا. یہ بات ہے. فیصلہ کس کی بنیاد پہ ہوگا؟ کتاب کی بنیاد پہ ہوگا. یہ چیز کو نمایاں کیا جا رہا ہے. اگر آپ نے اس کو جنرلائز بھی کرنا ہے تو جنرلائز کرتے ہوئے ہمیشہ خیال رکھیں کہ یہ بحث جو ہے اکثریت کی، یہ حق اور باطل کے درمیان بات ہوگی. حق اور باطل کے درمیان جب بھی کوئی فیصلہ ہوگا تو ہم یہ کہیں گے کہ کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی جو ہے نا تھیری، کوئی بھی سوچ اور فکر جس میں حق اور باطل کا فیصلہ ہونا لازمی ہے، ہم ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جہاں فیصلے کی بات ہوگی، حق اور باطل کے فیصلے کی بات ہوگی، جمہوریت اپنے ان ریئل جو ہے نا ایسنس جو ہے وہ حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا. وہ ایک قوم کے درمیان، ایک ملک کے لوگوں کے درمیان کہ کون حکومت کرے گا، وہ ایک انتظامی معاملہ ہے. اس کو کبھی بھی حق اور باطل کا جو ہے فیصلہ نہیں سمجھنا چاہیے. یہ انتہائی غلط ہوتی ہے. یہ اس کو نظریاتی بنا دینا انتہائی خطرناک گیم ہے. یعنی آپ اس کو عمومی لب و لہجے میں دیکھیں، کسی ملک کے اندر جہاں جمہوریت ہے وہ ایک سسٹم ہے، اس میں اگر کنزرویٹو آ جاتی ہے یا لبرل پارٹی آ جاتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دونوں ایک ہی ملک کے رہنے والے لوگ ہیں، ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں لوگ، میں عمومی بات کر رہا ہوں، ایک وقت میں لوگ جو ہے نا مسلم لیگ کو جوائن کر لیں، دوسرے وقت کو جو ہے نا پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں، تیسرے وقت میں جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیں. پارٹیاں بدلنا یا جو ہے نا یہ کوئی وہ بحث ہی نہیں ہے سرے سے کہ حق اور باطل کا نظریہ ہے اور اس کی بنیاد پہ الیکشن ہو جائیں. اور یہ بنیادی طور پہ انتظامی معاملہ ہے کہ ہم نے کس جماعت کو جو ہے نا ووٹ دے کے آگے لے کے آنا ہے. یہ ایک انتظامی معاملہ ہے. ہاں، اس کے ساتھ ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے، وہ بھی بڑی اہم ہے. اگر یہ لوگ ڈیموکریٹیکلی جو ہے نا جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں، اگر وہ کل کو ایسا فیصلہ کرتے ہیں، وہ کریٹیکل ہے.
وہ کریٹیکل ہے. یعنی ڈیموکریسی اٹ سیلف جو ہے نا، میں پہلے ایسنس لفظ بولا تھا نا کہ ان اٹ سیلف جو ہے نا، یا کہ ان ایسنس جو ہے، یہ جمہوریت کوئی بری چیز نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے کہ اس میں حق اور بادل کریں. لیکن اگر کوئی الیکٹ ہو کے آتے ہیں اس پروسیس کے ذریعے سے اور وہ فیصلہ کرتے ہیں اور وہ غلط فیصلہ کر دیتے ہیں، اور اس میں پھر ہم جو ہے نا کہیں گے کہ یہ حق اور یہ باطل ہے، وہاں پر ہم حق کا ساتھ دیں گے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا. لیکن وہ بیسیکلی جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے کسی چیز پہ ڈیسائیڈ کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے، یا بجائے اس کے کہ آپ پورے کے پورے سسٹم کو تلپٹ کر دیں، یہ چیز اور ہوتی ہے. یعنی یہاں پہ اصل کنٹیکسٹ جو ہے وہ صرف اور صرف اگر اس کو جنرلائز کرنا ہے تو حق اور باطل کی چیز ہے. یہ کبھی بھی آپ اس کو ایڈمنسٹریشن جو ہے نا معاملات میں کبھی بھی اس کو اپلائی نہیں کر سکتے. کوئی چیز جو ہے نا ضروری نہیں کہ ہر وقت ہی حق اور باطل ہو. نہ آپ نے اس کو جب آپ اس اینگل سے دیکھیں گے نا تو پھر وہ معاملہ ہو جاتا ہے، پھر وہ نظریاتی جنگ ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس معاملے میں اس بیسس پہ ہوتا بھی ہے اور اکثریت کو لگتا ہے کہ وہ حق پہ رہے، تبھی تو اس کو ووٹ دیتی ہے. جی نہیں، لیکن وہ کسی اور شخص کے لیے وہ اگر باطل پہ کھڑا ہے تو وہ اس کو ووٹ نہیں دے گی. جی ایسی ہے. نہیں میں بتاتا ہوں پھر وہی بات، پھر کنفیوژن میں شکار نہ ہونا چاہیے. دیکھیں ہم کیوں ووٹ دیتے ہیں؟ صرف اس بنیاد پہ دیتے ہیں کہ وہ اچھی حکومت چلا سکتا ہے. وہاں پہ ہم صلاحیتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، حق اور باطل نہیں دیکھ رہے ہوتے. ایک شخص آتا ہے وہ اچھی حکومت نہیں کرتا، ملک کو زوال کا شکار کر دیتا ہے سپوز، تو وہ ہم اس بنیاد پہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ حق اور باطل نہیں ہے. حق اور باطل کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اب ہم نے جو ہے نا وہ اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اگر ہم وہاں پہ یہ کہیں کہ اس کو ذرا لوور لیول پہ حق اور باطل بنا دیں تو پھر بھی وہ غلطی پہ کھڑے ہو جائیں گے. نہیں، دیکھیں حق اور باطل کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہاں پہ دو رنگی نہیں ہوگی. وہاں پہ ہم نے پھر فیصلہ کرنا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اور حق اور باطل جو ہے وہ قرآن بتائے گا. یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے، قرآن بتائے گا کہ حق اور باطل کیا چیز ہے. یہ کوئی باہر سے کوئی ظن و تخمین کی بنیاد پہ نہیں ہوگا. اصل میں اگر ہم یہ کسی لیڈر کو سمجھتے ہیں، کسی پارٹی کو سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے بہتر ہے، تو ہمارے اپنے جو ہے نا وہ معاملات ہیں جس میں سمجھ رہے ہیں کہ یہ صلاحیتوں والا اور یہ کم صلاحیتوں والا ہے، اس کی بنیاد پہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہر وقت ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر معاملے کو حق اور باطل کے معاملے پہ کھڑا نہیں ہوتے. اس میں فرق رکھنا چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی جمہوریت اصل میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی یعنی جو نقطہ نظر ہوتا ہے اس کی گہرائی میں دیکھنا چاہیے کہ اصل میں یہ معاملہ کیا ہے. یہ اصل میں انتظامی معاملہ ہے. جب ہم کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں تو اس میں 2 پارٹی 3 پارٹی کا تصور رکھتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے اندر رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ وہ انتظامی معاملہ ہے. اگر وہ کانسٹیٹیوشن ہی کیوں بناتے ہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ دو یہاں سرے سے پارٹی نہیں ہوگی، ایک ہی پارٹی جو ہے نا فیصلہ کرے گی، وہ تو ڈیموکریسی نہ ہوئی نا. وہ تو یعنی جب ہم لوگوں کو الاؤ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا ہم یعنی ان کے ایمان کا معاملہ کر رہے ہیں کہ وہ کسی غلطی پہ نہ چلے جائیں. یہ تو پھر جمہوریت کو ہم اس اینگل سے دیکھ نہیں سکتے. یہ بڑی غلط فہمی ہے، اس میں نہیں آنا چاہیے. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا، ویسے بھی یہ انڈیویجول کو بتایا جا رہا ہے جی کہ جب زندگی میں معاملات پیش آئیں نہیں، اکثریت جو فالو کر رہی ہے اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، حق اور باطل دے. جی بات وہی ہے نا کہ دیکھیں حق اور باطل کے معاملے میں اکثریت فیصلہ نہیں ہوتی. مجھے یہ کہے کہ دیکھیں تم نے یہ نقطہ نظر اختیار کیا ہے، اس کے مقابلے میں ہمارا جمع غفیر ہے. مذہب میں بھی اگر مجھے کہے کہ جو تم نے نقطہ نظر اختیار کیا ہے اس کے مقابلے میں تو ہمارے آباء و اجداد ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے مقابلے میں ایک جمع غفیر ہے، اس پہ اجماع ہے، یہی کہا جاتا ہے نا. تو اس کے مقابلے ہم کیا کہیں گے؟ بھائی ثابت کریں نا کہ یہ چیز یہ ہے. یہی بات سمجھ رہے ہیں نا. یعنی یہ کوئی بات نہیں ہے کہ تم یہ کہیں کہ اجماع ہے یا جمع غفیر ہے یا ہمارے آباء و اجداد نے کیا ہے. یہ کوئی کرائٹیریا، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی تو بات ہوئی ہے، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. کرائٹیریا جو ہے اصل میں وہ قرآن ہے جو فیصلہ کرے گا. اللہ کی جو وحی ہے وہ فیصلہ کرے گی. یہ عوام کا جمع غفیر ہونا اس کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوتے حق اور باطل کے، لیکن ووٹ میں فیصلہ ہو جاتا ہے جمع غفیر کی بنیاد پہ. ووٹ اور چیز ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گھریلو معاملات میں آپ کی کچھ رائے اور ہوتی ہے، آپ کے بچوں کی کچھ اور رائے ہوتی ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتری اسی میں ہے کہ بچوں کی بات کو جو ہے نا مان لیا جائے. اگر آپ کہیں گے کہ پھر تو یہ میں ڈیموکریسی کو تو میں نہیں مانتا، تو وہ انتظامی معاملات ہوتے ہیں. انتظامی معاملات اور حق و باطل کے نظریے کو علیحدہ رکھنا چاہیے. لیکن وہاں پہ بھی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ بچہ آپ کی جو ہے وہ غلط بات کرتا ہے. جی وہ تو میں جمہوریت کے بارے میں بھی کہتا ہوں. وہ تو میں جمہوریت کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے یہی کہا تھا نا
کہ اگر ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ لوگ جو ہے نا کوئی ایسی چیز انٹروڈیوس کراتے ہیں، کوئی ایسا بل لے کے آتے ہیں کہ جو قرآن کے مخالف ہے، تو میں اس کی مخالفت کروں گا. وہ حق اور باطل کا معاملہ بن جائے گا نا. اگر گھر کے اندر بھی کوئی اس طرح کی چیز ہے اور سپوز آپ کے بچے جو ہے نا وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی کام کرنا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، ان کو آپ سمجھائیں گے نا. ایسا تو نہیں ہوں گے نا کہ آپ کہیں گے چلو آپ ادھر بھی ہم جمہوریت برپا کر لیتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جہاں چیز غلط ہوگی آپ غلط بات کو سمجھائیں گے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ بات ہر جگہ رکھی جائے گی، لیکن کنٹیکسٹ کیا ہے؟ کنٹیکسٹ یہ ہے کہ حق اور باطل میں دینا چیزوں کو تمیز کرنی ہے. جو ہی ایڈمنسٹریٹو معاملہ آ جائے گا تو وہاں پہ اس چیز کو اس اینگل سے نہیں دیکھا جائے گا. ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنا اور اس میں اس کو حق مان لینا، اس کے آؤٹ کم کو، یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے ہم ایڈمنسٹریٹولی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ بات یہ لوگ کتنے لوگ مانتے ہیں تو ہم اس پہ جو ہے نا کوئی لیں. لیکن وہ جو آؤٹ کم نکل آئے، اب اس میں سے وہ اگر باطل ہو اور جو بندہ اس کو وہ حق نہ سمجھتا ہو، اب اس کو فالو بھی کرے یا اس پہ ایکٹ بھی کرے، یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. وہ اپنے جس کو دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تو آپ اسے جمہوریت کے لیے کہہ رہی ہیں، جمہوریت سپوز یہ پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ پہلے مرغی آئی یا پہلے انڈا آیا. بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ جن کو آپ الیکٹ کر رہے ہیں یہ کل کو جو ہے نا گڑبڑ کر سکتے ہیں، آپ کو گڑبڑ کر سکتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا معاشرہ جو ہے نا زوال کا شکار ہو چکا ہے. وہ قرآن اور اسلام کی تعلیمات سے جو ہے نا وہ واقف نہیں. پھر جو ہے نا آپ کا میدان جو ہے نا وہ جمہوریت نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے ہمارے علماء کی. پھر وہ میدان جمہوریت کا نہیں ہے، پھر وہ معاشرے کے اندر اس تعلیم اور اس نقطہ نظر کی ترویج کا میدان ہے. لوگوں کو سمجھائیں جا کے، لوگوں کو اس پہ جو ہے نا مطمئن کریں کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ حق کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اور جبکہ جمہوریت کی بنیاد پہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ سسٹم کو تلپٹ کر دیتے ہیں، یا سسٹم کو جو ہے نا وہ ویسٹ کے زیر اثر لے آتے ہیں، یا جو لوگ آتے ہیں وہ اسلام پہ مبنی نظریہ جو ہے نا اختیار نہیں کرتے. تو پھر یہ جو معاملہ ہے یہ بیسیکلی آپ اس کو رانگ اینگل سے دیکھ رہے ہیں. اس کی اگر آپ نے جا کے تعلیم کرنی ہے تو اس تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ پہلے معاشرے کے اندر وہ چیزیں جو ہے نا اس کا رواج دیا جائے. پیغمبر بھی وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا. یعنی بات یہ ہے کہ وہ کس اینگل سے آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو وہ بنیادی طور پہ یہ سمجھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو 2 یا 3 پارٹیاں ہیں وہ سب مسلم ہیں، سب مسلم ہیں. وہ سارے صادق اور امین نہیں ہیں، سب مسلم ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا. وہ عام طرح کے مسلمان ہیں. اور اگر آپ نے ان سب کو صادق امین بنانا ہے تو پہلے عام لوگوں کو بھی صادق امین بنائیں نا. لیڈر بھی تو انہیں سے چوز ہوتے لیڈر بھی سونے میں سے ہیں. فلسفیکل ڈسکشن، ہاں پھر ڈسکشن جو ہے نا دور چلی جاتی ہے. اگر آپ نے صرف جمہوریت کے انسٹیٹیوشن کو دیکھنا ہے تو اٹ سیلف جو ہے نا وہ ایک انتظامی معاملہ ہے. شکر بھائی 4 دفعہ کوشش کی ہے صادق اور امین بنانے کی. 60s میں ضیاء الحق نے پھر کی 4 دفعہ کوشش کی ہے، نہیں بن سکی یہ قوم. جی ایسے ہی ہے. ہاں نہیں یہ تو ہے بھائی، یہ تو مسائل ہیں زندگی کے. چلیں جی اسی کے ساتھ یہ آج کا سیشن ہم یہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. ابھی اور پھر حاضر ہوں گے جی. وعلیکم السلام. السلام علیکم. سر یہ کہتا ہے کسی بھی قوم میں جو میجورٹی ہوتی ہے نا وہ بیوقوفوں کی ہوتی ہے.